दीनी उलूम पढ़ने वाला कभी भी असली उलूम से मुतासर नहीं हो। अमीर मोहतरम साजिद मीर रहमहुल्लाह के साथ, और आप उनके शहर से भी थे, फिर उनके साथ जमाती भी आपकी नज़म की वजह से वाबस्तगी रही, तो किस तरह उनके ज़ाती मामलात को पाया आप? ज़्यादा बंदा लाइफ में मुतासर किसी के इल्म से नहीं होता अफसर, अमल से होता है। अमल से होता है, बिल्कुल। क्योंकि बहुत से उलमा हैं कि इल्म पे अमल नहीं है। सैयद बदियुद्दीन शाह राशदी, इनके साथ आपने कहाँ पर असफार किए? हमने देखा है कि मीर साहब को अकेले मार खाते हुए और पुलिस उनके ऊपर डंडे चला रही है। अच्छा, बेशुमार 4-5 लोग इकट्ठे मीर साहब को, आपने खुद देखा? हाँ, शेल लगे हुए हैं। आपने 10 सफ़े पढ़े हैं ना, 10 सफ़ा का मुताला किया 10 बार भी, और आधा सफ़ा भी आपको याद रह गया तो आप कामयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, नहज स्टूडियो के प्रोग्राम बज़्म उलमा की एक नई नशिस्त में हम इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट की एक अजीम दरसगाह इमाम बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, और हमारे साथ जो शख्सियत इस नशिस्त के लिए मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की कि हम उनके इदारे के तारुफ के हवाले से, उन्हें उनके ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से नाज़रीन तक मालूमात को पहुँचाएँ। तो आज हम आप साहब के सामने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। क्या हाल है आप साहब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तबीयत से रहमत। ठीक है? ठीक है आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने आज वापस जाना था, और हमें देर से पता चला कि आप मौजूद हैं माशाल्लाह। पहले नवंबर में आपसे रब्ता किया था, तब आप चले गए थे। शुक्रिया। तो हम आपके मशकूर हैं कि आपने मुख्तसर टाइम में से हमें अनायत किया। बारकल्लाह फीक। अब सब इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो उलमाए किराम है, या जो दावत दीन का काम करने वाली शख्सियात हैं, या जिनके इदारे हैं, उनकी ज़िंदगी और उनके रहन सहन के हवाले से, उनके फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से मालूमात लोगों तक पहुँचाई जाए, ताकि उनको पता चले कि दीन का काम करने के लिए कोई अलहदा से कोई दुनिया ने नहीं आना। इन्हीं लोगों में से ही कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को वक्फ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से कि आपका किस फैमिली से ताल्लुक़ है, और वालिद साहब के हवाले से तारुफ, आपका क्या तारुफ? अच्छा जी, अब सब जो पहले बात आपने फरमाई है ना कि दावत व तबलीग के हवाले से जी जी, लोगों में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी और पैगंबर नहीं है, और जब मेरे बाद कोई नबी और पैगंबर आने वाला ही नहीं, अना खातमुन नबिय्यीन अला नबी अबादी, तो फिर दावत व तबलीग की जिम्मेदारी जो है वो अब उम्मत के कंधों पे है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालत। वो तो बात आपकी ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होगी। अब कुरान ये कहता है कि फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन ताइफ़तुन मिनहुम लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। अब तुम में से एक ताइफ़ा यानी एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन हासिल करे, और बाज़ाब्ता तौर पे दीन का इल्म हासिल करने के बाद बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए वो मैदान में उतरे। वैसे तो आम दावत के लिहाज से तो हर मुसलमान जो है, हर उम्मत ही है, वो एक मुबल्लिग है। जैसे कि आपने फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पहुँचाओ अगर एक बात ही है मेरी, एक आयत भी तुम्हें आती है, एक हदीस भी तुम्हें आती है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसे आगे लोगों तक पहुँचाओ। हक की बात लोगों तक पहुँचाना गोया के अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हमारे ऊपर फरीज़े का दर्जा रखता है। तो गोया के उनमें से, पूरी उम्मत में से बढ़ चढ़ के जो उसूल इल्म दीन करता है, उनका फिर दर्जा सवा है, उनसे आगे है। जैसे कि फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया अकरिम बिहिम वारिसन व मौरूसा। तो कैसे खुश नसीब है जिनको अल्लाह ताला ने दावत दीन के लिए चुन लिया है। और मैं समझता हूँ इसमें इंसान की कावश अपनी होती है, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ने फ्री विल दिए हुए हैं। वो जो इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियारात दिए हुए हैं, उनमें से किसी हद तक इंसान का उसमें दखल होता है। चूँकि ये असबाब है ना, तो तर्कुल असबाब जाहलुन रूट यही है कि असबाब को छोड़ देना। आप घर बैठे बैठाए आप कहें कि कुआं मेरे पास चल के आ जाए, प्यासे को वहाँ उसूल इल्म के लिए आगे बढ़ना होगा। तो इसके लिए जो तगदो करते हैं
علماء کرام وہ انبیاء کے وارث بن جاتے ہیں، باضابطہ علم حاصل کرتے ہیں تو پھر لوگوں کی وہ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ رہنما بننے کے لیے سب سے پہلے قرآن کا علم، احادیث کا علم، تفاسیر، شروحات اور اچھے اساتذہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ بابا جی گوگل جو آج کل چل رہے ہیں اس کے اوپر بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں اور علماء بنے ہوئے ہیں، پھر آپس میں انہوں نے فتووں کی مشین گنیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں۔ تو جب تک آپ کی رہنمائی کے لیے کوئی کامل استاد نہیں ہوگا اس وقت تک آپ رہنمائی لوگوں کی نہیں کر سکتے۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، ہمارا تعلق مغل برادری سے ہے اور میرے والد صاحب کا پیشہ بھی یہی تھا، اور وہ ماشاءاللہ سیالکوٹ میں بہت بڑے ٹرنر تھے، کاریگر تھے خراد لیت مشین کے۔ تو وہ محنت مزدوری کر کے انہوں نے ہمیں پالا پوسا ماشاءاللہ۔ کوئی بڑے جاگیردار صاحب جائیداد یا گھر اپنا تھا الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود کوشش اور کاوش کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی اولاد کی پرورش کرتے رہے۔ اور میں نے ذاتی طور پہ جب میٹرک کیا تو اس کے بعد پھر حفظ کا ذوق اور شوق بڑا میرا۔ تو جس طرح کے پہلے بھی دوستوں کو میں کئی جگہ بتا چکا ہوں کہ پروفیسر صاحب میر صاحب کے ساتھ ہی ہماری گلی میں گھر ہے، تو ہمارے گھر سے میں کوئی 2-3 منٹ کی واک پہ ہیں، تو مسجد بھی ہمارے گھر کے سامنے ہے، مولانا میر سیالکوٹی کی مسجد۔ تو وہاں ناظرہ پڑھا، ناظرہ پڑھنے کے ساتھ ہی حفظ کا ذوق شوق پیدا ہو گیا، لیکن تب تک میں نے میٹرک کر لیا ہوا تھا، پرائمری کے بعد حفظ نہیں کیا۔ تو جب میں نے میٹرک کر لیا تو وہ میٹرک چونکہ سائنس میں کیا تھا، فزکس کیمسٹری بایو میتھ میں، تو والد صاحب کا خیال تھا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو آگے میڈیکل میں FSC کر کے پھر میڈیکل کالج میں جا سکتے ہو۔ تو یہ میرا دل تو کرتا تھا ایسا ہو جائے، لیکن مسجد کی جو وہ کہتے ہیں نا کھینچ تھی، کھینچا مسجد کی طرف، اس کی طرف جیسے پل کیا مجھے کسی نے، تو اللہ کا نظام حرکت میں ہے۔ تو میرے جو استاد تھے ان سے ناظرہ پڑھا، انہوں نے مجھے قاری صاحب سے متعارف کروا کے کہا کہ یہ بچہ حفظ کرنا چاہتا ہے، تو قاری صاحب کے ساتھ میں بیٹھا اور پھر میں چند ہی دنوں میں 30واں پارہ حفظ کر لیا، اور گھر میں والد صاحب کو نہیں بتایا۔ اور جب میں نے گھر آ کے والد صاحب کو بتایا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ 10-12-15 دن میں 30واں پارہ تم نے کر لیا۔ میں قاری صاحب سے پوچھا، کہنے لگے اس کو بیٹھنے دے، حفظ کرے گا اور آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے سال میں اس سے بھی کم میں کر جائے۔ تو وہ خوش ہو گئے۔ پھر گھر میں آ کے والدہ کو بولا تو کہنے لگے منزل بہت بڑی ہے، تو کل کی ذمہ داری قرآن کی اٹھانا یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو میں کہا اللہ یہ توفیق دے رہا ہے نا، تو توفیقات اسی کی طرف سے ہیں، وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت، تو نہیں آگے بڑھاؤں۔ تو بہر انہوں نے اس حوالے سے مجھے فری ہینڈ دے دیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، منور فرمائے۔ تو پھر آگے جب میں بڑھا تو پھر میں ایک خاص بات جو اکثر کرتا ہوں ہماری نوجوان نسل کے لیے، تو بات یہ کرتا ہوں کہ میرے والدین کی خواہش تھی کہ میں صرف قرآن حفظ نہ کروں، اس کو پراپر پڑھوں بھی اور اس کے بعد دعوت کا کام بھی کروں۔ اور میں نے یہ سنا تھا کہ جو علماء کرام کا اکرام کرتی ہیں، عزت کرتی ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان کی نسلوں میں بھی علماء پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو ہمارے جو والد محترم تھے حاجی محمد یوسف صاحب، انہیں بڑے بابا جی مولانا میر سیالکوٹی خدمت کا بہت موقع ملا، گویا کہ وہ ایک کہتے ہیں کتاب تھے، اور ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی تھی واقعات مولانا میر سیالکوٹی کے میں بتاتے تھے۔ تو ان کی خدمت کرتے اور بہت سی باتیں ان کی ہمیں سنایا کرتے تھے، وہ دعائیں ان سے لیا کرتے تھے۔ تو ہمارے اس فیملی میں یا خاندان میں کوئی عالم تو نہیں تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بابا جی کی دعاؤں سے اور والد صاحب کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی۔ اب ہماری فیملی میں آگے کافی بچے حافظ قرآن ہیں اور ماشاءاللہ دین کا علم بھی پڑھ رہے ہیں، اصول علم بھی کر رہے ہیں۔ اب صاحب آپ کے کتنے بہن بھائی تھے؟ جی میرے 2 بھائی ہیں، میرے علاوہ ہم 3 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں۔ اور میں جو درمیان میں ہوں، ایک بڑے بھائی ہیں، درمیان میں میں ہوں، اور ایک مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں، اور بہنیں جو ہیں وہ 2 مجھ سے بڑی ہیں، 2 چھوٹی ہیں۔ اب صاحب آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ یہ دینی تعلیم کی طرف آئے، تو خاندان میں سے مطلب آپ کے خاندان سے مراد کہ آپ کے بھائی یا بہن یا اس آپ کے جو والد صاحب کی اولاد ہے اس میں سے اور بھی کوئی دین کی طرف آیا؟ اچھا ہیں تو ماشاءاللہ سارے دین کی طرف، خود تو کوئی باضابطہ عالم ایسا نہیں بنا، لیکن ان کے بچوں میں سے ماشاءاللہ ہمارے جو بھتیجے ہیں، بانچے ہیں، ان میں سے کافی حفاظ ہیں اور دین کا علم بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد MPhil میں چلے گئے ہیں، کوئی PhD کر رہے ہیں۔ تو وہ دین کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کے بچے آگے اس میدان میں
بڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور میرے بیٹے بھی جو UK میرے ساتھ ہوتے ہیں, بڑا بیٹا حافظ قرآن ہے, حافظ سعود الرحمان, اور اس نے اپنی جامعہ سے حفظ کیا ہے. اس کے بعد پھر پڑھا بھی ہے, درس نظامی بھی پڑھا ہے, اور پھر ادھر بھی جا کے اس نے کوالیفیکیشن حاصل کی ہے, اور وہاں NHS میں اس کی ماشاءاللہ اچھی سرکاری جاب ہے میڈیکل میں. تو وہ بھی اس کے ساتھ وہ دعوت کا کام کرتا ہے. تو انگلش لینگویج ظاہر ہے وہاں پڑھا تو بہت اچھی ہے. تو میری ادبی موجودگی میں اور اکثر اوقات میری موجودگی میں بھی وہ وہاں خطبہ بھی دیتا ہے ماشاءاللہ, اسپیچز بھی کرتا ہے, اور نوجوان نسل کے لیے ماشاءاللہ دعویٰ کا اچھا کام کر رہا ہے. اب سب حفظ کرنے کے بعد آپ دینی کی تعلیم کی طرف ہی رجحان رہا یا آپ پھر دنیاوی اچھی میں عرض کرتا ہوں کہ ڈیورنگ حفظ قرآن کے دوران ہی میرے اندر وہ ذوق شوق, چونکہ علماء کرام ان دنوں میں دعوت و تبلیغ کا بڑا دورہ تھا جو آج کل نہیں ہے. صحیح. شاید یہ سب کس سن کی بات ہے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں 80 میں میں نے میٹرک کیا, 81 82 کی بات کر رہا ہوں جب حفظ. اور پیدائش آپ کی کس سن کی ہے؟ یہ 1964 1964 کی ہے. جی جی, ریٹائرمنٹ ہوئی ہے بس 1 سال پہلے. میں کالج میں تھا, ہمارے کالج میں پہلے پڑھایا, پھر جناح اسلامیہ کالج میں 16-17 سال میری جاب ہے علوم اسلامیہ کی. تو لاسٹ ایئر ریٹائرمنٹ ہوئی ہے الحمدللہ. تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں آپ صاحب کہ اس طرف میں کیسے دعوت دین کی طرف, تو اس کے لیے میں حفظ کے دوران ہی کچھ اساتذہ جو مقامی تھے ماشاءاللہ, بڑے بڑے شیوخ, ان کے بڑے نام ہیں, شیخ الحدیث مولانا محمد علی جاں باز صاحب, انہوں نے ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے, کافی بڑی لمبی چوڑی جلدیں ہیں ان کی. حیات ہے نہیں, فوت ہو چکی ہیں, وفات پا چکے ہیں. تو مولانا محمد علی جاں باز صاحب کا علمی حلقوں میں بڑا نام ہے. وہ ایسے خطیب وغیرہ تو نہیں تھے, لیکن وہ ماشاءاللہ بہت گڑے ہوئے استاد تھے, اور انجاز الحاجہ شرح ابن ماجہ کے نام سے انہوں نے بہت بڑی درجن اس کی جلدیں ہیں جس میں انہوں نے شرح لکھی ہے عربی میں. تو ان کے ساتھ شیخ الحدیث مولانا عطاء الرحمن اشرف صاحب, وہ بڑا نام رہا سیالکوٹ میں, علمی حلقوں میں پوری دنیا کے لوگ ان دونوں بزرگوں کو جانتے ہیں. تو ان کے حلقہ احباب میں ہم تھے وہاں. جب قرآن میں حفظ میں نے کر لیا, مکمل کر لیا, تو اس کے ساتھ پھر ان سے کچھ کتابیں پڑھنا شروع کی. تو حفظ کی تکمیل کے ساتھ ابتدائی صرف و نحو کی کتابیں اور چھوٹی چھوٹی جو عربی ادب کی کتابیں ہوتی ہیں وہ ہم پڑھ چکے تھے. اس کے ساتھ ہی میں نے پھر جامعہ محمدیہ گجرانوالہ جوائن کر لیا. اور جامعہ محمدیہ گجرانوالہ جب جوائن کیا تو وہاں پھر ماشاءاللہ بڑے ٹاپ کے استاد تھے. شیخ عبد المنان نور پوری تھے, مولانا رفیق چجوی صاحب تھے, حافظ عبدالسلام صاحب تھے, اور اسی طرح دیگر عباس انجم گودلوی صاحب. تو بڑے بڑے اساتذہ وہاں موجود تھے ماشاءاللہ. شیخ الحدیث مولانا صاحب خود حیات تھے جب ہم پڑھتے تھے. تو اس وقت تھوڑے وقت میں زیادہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی, کیونکہ میں ساتھ 80 علوم بھی پڑھنا چاہ رہا تھا. تو حفظ کے ساتھ میں نے یہ داخلہ لے لیا. جب تک میں لوکل یہ دینی کتابیں پڑھتا رہا ہوں نا اساتذہ سے, تو میں نے قلعہ بے کامرس کالج ہے وہاں داخلہ لے لیا. اور کامرس کالج میں کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد پھر گورنمنٹ مرے کالج میں آ گیا, جہاں میں پڑھا, ایف اے کیا, ایف اے کر رہا تھا. اور وہاں اس کالج میں تھوڑے ہی عرصہ کے بعد الحمدللہ اللہ مجھے لیکچرر اساتذہ کے ساتھ میں کھڑا کر دیا. پھر جناح اسلامیہ کالج میں, مرے کالج سے جناح اسلامیہ کالج میں پبلک سروس کمیشن ٹو ایز اے سلیکٹی جب میں آیا تو پھر جناح اسلامیہ کالج میں چلا گیا. تو ڈیورنگ اے جاب ہی یہ جو ہے نا مجھے ہیمریج ہوا. 2010 میں میری جاب چل رہی تھی, تب یہ میں اس معاملے سے دو چار ہوا. تو دینی علوم میں نے وہاں پھر شروع کر دیے. تو ماشاءاللہ پھر تھوڑے وقت میں بہت کچھ حاصل کیا. وہاں بھی 2 جگہوں پہ پڑھا کرتے تھے. شیخ الحدیث مولانا سید اکرم شاہ صاحب گیلانی, وہ جامعہ رحمانیہ تھا ان کا, یہ ماڈل ٹاؤن کے ایریا میں, اور وہاں پارٹ ٹائم ان کے پاس آ جایا کرتے, ان سے بھی پڑھا کرتے. تو ایک طرف کتابیں چل رہی ہیں صرف و نحو کی, ادب کی, اور دوسری طرف ماشاءاللہ حدیث کی کتابیں چل رہی ہیں, ترجمہ تفسیر پڑھتے رہے. تو تھوڑے وقت میں بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی الحمدللہ. اچھا آپ سب آپ کیا سمجھتے کہ دینی تعلیم کا آپ کا جو سفر تھا وہ زیادہ دلچسپ تھا, یا اس میں زیادہ سیکھنے کو ملا, یا دنیاوی تعلیم والا؟ اچھا جی, ہر لحاظ سے دینی سفر جو تھا اس کی تو کوئی جوڑ نہیں ہے. اس کا کوئی کہہ لیں کہ مد مقابل کوئی شے ہے ہی نہیں, متبادل ہے ہی نہیں اس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ کہنا ہے کہ جو بچے ہمارے دینی مدارس میں 2 سال لگا لیتے ہیں نا,
اس کے مقابلے ایک بندہ ایم اے اسلامیات کر جاتا ہے, اسلامک اسٹڈی, اسلامک کلچر کر جاتا ہے, تو اس کی قابلیت اس سے ڈیروں زیادہ ہوتی ہے, صحیح, کیونکہ اس نے ایم اے کرنا ہوتا ہے, اس کا مقصد صرف ایک اصول ڈگری لینا ہوتا ہے یا جاب کرنا ہوتا ہے, جاب کرنا ہوتا ہے یا ڈگری لینا ہوتا ہے. تو اس کے اندر وہ گیٹ تھرو گائیڈس ہیں, پھر وہ ٹیکسٹ بک ہیں, ان کا رٹا گوٹا مار کے ایم اے سے نکل گیا, لیکن اسے بالکل قرآن کی حدیث کی, بلکہ صحیح طور پہ وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے. ہمارے ساتھ بڑے اساتذہ موجود تھے کہ جو اعتراف کرتے تھے جی ہم تو قرآن پاک میں صحیح نازلہ نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. بہرحال کرنا دور کی بات ہے. ہاں, تو اس میں پھر یہ ہے کہ بہترین انسان کی اصلاح کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ علمی طور پہ اس کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا علم پڑھے, اگر اس نے صرف آنا ہے. ہاں, اگر وہ دنیوی علوم پڑھنا چاہ رہا ہے اور صرف عصری علوم میں جا رہا ہے, فزکس کے میدان میں, کیمسٹری, بایو, میتھ کے یا کسی اور میدان میں, آئی ٹی کے میدان میں جا رہا ہے, تو وہ پھر اس میں پرفیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو اس طرف آئے گا, جب وہ کمپیریزن کرے گا, تو کسی بھی لحاظ سے دینی علوم پڑھنے والا کبھی بھی عصری علوم سے متاثر نہیں ہوگا. اچھا شیخ, آپ نے ابھی اساتذہ کا ذکر بھی فرمایا. ظاہر ہے ہر استاد ہی بندے کو پیارا ہوتا ہے اور ہر استاد کو ہر طالب علم اچھا لگتا ہے, لیکن کچھ کے ساتھ خاص محبت ہوتی ہے. تو آپ کے فیوریٹ اساتذہ کون سے تھے؟ جی اچھا جی, فیوریٹ اگلے دن بھی یہ کوشچن مجھے کہیں ہوا ہے, تو میں نے عرض کیا کہ میرے جو اساتذہ ہیں, جب ان کی فہرست سامنے آتی ہے, ان کے نام سامنے آتے ہیں, تو سب کے لیے دعائیں بھی ہوتی ہیں, رحمہم اللہ تعالی اجمعین. تو اب یہ ہے کہ کمپیریزن کرنا تھوڑا مشکل ہے فیوریٹ والا, لیکن پھر بھی میں سید بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ اور سید اکرم شاہ صاحب گیلانی رحمہ اللہ تعالی, یہ وہ اساتذہ ہیں, یہ علم کے سمندر تھے, اور شاید میں ان کے زیادہ قریب تھا, اس وجہ سے بھی قربت زیادہ تھی نا, تو پھر آئیڈیل وہی بن گئے, کیونکہ ان کے ساتھ شب و روز, صبح مساء میری گزرے, اسفار گزرے, اور ان کو میں نے قریب سے دیکھا. گویا کہ وہ علم کے ساتھ عمل کے بھی کوہ گراں تھے. تو زیادہ بندہ لائف میں متاثر کسی کے علم سے نہیں ہوتا افسر, عمل سے ہوتا ہے. عمل سے ہوتا ہے, کیونکہ بہت سے علماء ہیں کہ علم پہ عمل نہیں ہے, اور جب علم کم بھی ہو, عمل زیادہ ہو, تو وہی بندے جو ہیں دنیا و آخرت میں کامیابی اور فوز و فلاح پاتے ہیں. تو ان میں سید بدیع راشدی, سید اکرم شاہ صاحب گیلانی یہ علم و فضل کے والے بھی تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بہت نیک, پرہیزگار, متقی, شب زندہ دار لوگ تھے. اچھا شیخ, ابھی آپ نے ذکر کیا سید بدیع الدین شاہ راشدی, ان کے ساتھ آپ نے کہاں پر اسفار کیے, مطلب آپ نے بھی ذکر کیا, پھر کب ان سے آپ کو استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ جب میں نے زیادہ استفادہ ان سے, تو پہلے تو ان کی تقریریں سنا کرتا, اور ہمارے ادھر پلیک کانفرنس میں تشریف لائے, ویسے بہت پہلے سے میں نے سن رہا تھا نا, بچپن ہی سے. تو ان کی تقاریر جو ہوتی تھی نا, وہ عام لوگوں کے ساتھ سے بھی بعض اوقات گزر جاتی ہے. ہم ٹیپ ریکارڈر سے 2-3 بار سنتے تھے, تاکہ کوئی علمی رسائی کوئی نہ کوئی نقطہ ذہن میں بیٹھ جائے نا. تو پھر ان کی ایک کتاب تھی توحید خالص, کافی ضخیم کتاب تھی, شاید 1000 صفحے میں ہوئی. تو وہ پڑھی نا جب, تو توحید کے حوالے سے دل میں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ پیدا کیا کہ اس طرح کا بندہ جس نے توحید خالص لکھ کے ہر مسئلے کے اوپر اعتراضات کرنے والوں, جنہوں نے تھوڑا توحید کے معاملے کو مدھم کرنے کی کوشش کی ہے, اور لاسٹک سے اپنا موقع پورا کھینچ تانا کر کے, اور وہ اس کو توحید کے معاملے کو ذرا تھوڑا گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے سارے جوابات موجود تھے. کوئی بھی علمی مسئلہ توحید کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی میدان میں آ کے کرتا ہے نا, اس حوالے سے, آپ وہ وسیلے کا ہو, سال ثواب کا ہو, روحوں کے واپس آنے کا ہو, جانے کا ہو, قبر میں اسماء موتا وغیرہ کا, یہ مسائل کچھ علمی ہیں, اور ہر بندے کو یہ ازبر ہوتے بھی نہیں ہیں. شاہ صاحب کی اس کتاب میں ماشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بڑے ٹھیٹھ طریقے سے اس کا حل ملا. تو میں نے کہا کہ ایسے بزرگ سے کچھ استفادہ کروں. تو میں ایک دوست کی وساطت سے میں وہاں سے پہنچ گیا, اور یہاں سے بات کر لی, انہوں نے مجھے بلا لیا, اجازت دے دی. تو وہاں پھر ماحول تو گاؤں کا تھا. آج سے اب دیکھ لیں کہ میں 30 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 30-35 سال, تو کیا کیفیات ہوگی. ٹرانسپورٹیشن بھی لوکل ہی ہوتی ہے, لوکل تھی, اور ان دنوں میں یہ تھوڑا سندھی پنجابی کا مسئلہ بھی بنا ہوا تھا. ہاں, اس لحاظ سے. تو باہر شاہ صاحب اس چیز کا بڑا احتیاط کرتے ہیں, بتایا کرتے تھے کہ
ظاہر ہے کہ وہ تو اچھے لوگ تھے، ان میں کوئی کسی قسم کے اس حوالے سے جیسا کہتے ہیں کہ کوئی ذہنی طور پہ کوئی نسلی تعصب والا معاملہ ہو، ایسا نہیں تھا اللہ کے فضل و کرم سے. عرب لوگ ان کے پاس آتے تھے، آ کے بیٹھ کے مہینہ مہینہ 2 مہینے مکالہ جات لے کے کوئی علمی، اور خاص طور پہ اسماء الرجال میں وہ سند تھے شاہ صاحب نا. اسماء الرجال کے اوپر ورکنگ کرنے والے طلباء، کوئی لیبیا سے ہے، کوئی شام سے ہے، کوئی سیریا اور سعودی عربیہ سے ہے. تو گویا کہ ماشاءاللہ حرم میں بھی انہوں نے حرمین شریفین میں بھی درس بھی دیا کرتی اور وہاں دیا کرتے تھے، اور لبار صاحب نے وہاں تدریس بھی کی ہے. تو اس حوالے سے تعارف ان کا تو علمی دنیا میں پہلے ہو چکا ہوا تھا. تو پھر لوگ ان سے سیکھنے کے لیے وہاں سے چل کے یہاں بھی آ جایا کرتے ہیں. تو شاہ صاحب ماشاءاللہ دین کا بہت کام کر کے گئے ہیں. اب سندھ میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسی ایسی گوٹھی اور گاؤں یہاں کبھی کوئی بندہ دعوت کا کام کرنے گیا ہی نہیں ہے. شاہ صاحب کا ٹارگٹ ہوتا تھا، ہم طلباء کو 3 4 5 طلباء کو گاڑی تھی، وہ 12 13 سیٹر اس میں اٹھا کے جاتے، خود ڈرائیو کرتے. اور کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی کہ ہاں انہیں خطرہ بھی ہوتا جان کا، تو شاہ صاحب کے پاس گن بھی ہوا کرتی تھی، اسلحہ بھی رکھا کرتے تھے اپنی سیفٹی کے لیے. کسی کو مارنا مقصد نہیں تھا کہ جس علاقے میں جا رہے ہیں پتہ نہیں ایسا علاقہ ہو کوئی ہمارے اوپر اٹیک نہ کر دے. تو نوبت تو ایسی کبھی نہیں آئی، لیکن الحمدللہ وہ اپنی گاڑی میں اپنی حفاظت کے لیے لائسنس جو اسلحہ تھا وہ بھی رکھا کرتے اور خود گاڑی بھی ڈرائیو کیا کرتے. مجاہدانہ انداز بھی تھا، اسلحہ بھی چلا لیتے تھے، بھاگ دوڑ بھی لیتے تھے، اسپیچ بھی کرتے تھے، تراخ بھی تھے. ماشاءاللہ یہ بڑی خوبیاں ان کے اندر موجود تھی. شب زندہ دار بھی تھی، اور قرآن انہیں بڑی عمر میں جا کے، جیسے ہمارے امیر محترم پروفیسر صاحب آخری عمر تک قرآن پڑھتے، ان کی منزل بھی بڑی تھی. شاہ صاحب کی جو منزل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یاد رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صبح فجر کی نماز میں ریگولر منزل پڑھتے تھے. تو یہ جو ہمارے حفاظ سال بعد فصلی بٹیروں کی طرح آتے ہیں نا، یہ جملہ شاید پسند نہ آئے ہمارے حفاظ کو، لیکن یہ فصلی بٹیرے ہی ہوتے ہیں. لیکن اب تو یہ جملہ عام ہو چکا ہے نا بہت زیادہ. جی لوگ بہت زیادہ اس کو. ہاں جی. تو اس میں اب یہ ہے کہ سال بعد آپ نے رٹا گوٹا اور خود بھی مسلح پہ کھڑا ہو کے خود بھی پریشان پسینوں پسینے، اور پچھلے بھی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں تھا ہمارے جو بزرگ تھے، ان کا طریقہ ریگولر منزل پڑھنی ہے. اور اس کا طریقہ یہ کہا لو کہ میں نے ایک پائیا قرآن جو ہے 1/4 تلاوت کرنا ہے جو صبح، یا چلو 4 5 کو تلاوت کرتے ہیں. تو شاہ صاحب صبح نا نماز میں اپنی منزل، ہمیں پتہ چل جاتا کہ شاہ صاحب ابھی 18ویں پارے میں 19واں ختم ہونے والے، 20 میں 21 میں ختم کر کے پھر واپس آ جاتے. تو اس طرح انہیں قرآن بھی ماشاءاللہ بڑا اچھی طرح یاد تھا. اور میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ نے شاہ صاحب کتنی دیر میں قرآن حفظ کیا؟ کیونکہ نارمل جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہم 3 سال تو لے ہی جاتا ہے نا. تو مولانا میر صاحب کوٹی کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے علماء سے بھی کہ 1 مہینے میں انہوں نے قرآن حفظ کیا. تو میں کہا شاہ صاحب کے ماشاءاللہ بلا کا حافظہ ہے. تو میں ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے میں نے 3 مہینوں میں قرآن یاد کیا. سید بدیع الراشد رحمہ اللہ 3. تو میں نے کہا طریقہ کار کیا تھا؟ کہتے تھے کہ ہم یہاں جب تھار میں جاتے تھے اونٹوں کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، قرآن پاک ہاتھ میں حمائل شریف ہوتی تھی. تو میں یہاں سے کیا لے کے سعید آباد سے جب تھار کے کسی علاقے میں بتا رہے وہاں پہنچا، گھنٹوں کا سفر ہوگا، تو کہتے تھے کہ میں نے اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے سورہ یوسف سارے یاد کر لی. تو اس طرح حافظہ تھا کہ گھنٹوں میں وہ پارا آدھا پارا یاد کر لیا کرتے. تو باقی 3 ماہ میں وہ ماشاءاللہ حفظ کر کے جو بات سنتے برین میں پرنٹ ہو جایا کرتی. بے شک. تو حافظ اللہ کا دین. جی الحمدللہ. یہ بڑے حافظ صاحب کی بات سنی ہوئی ہے ہم نے. حافظ محمد گوندری صاحب جو میں کہتا ہوں ڈائریکٹ انڈائریکٹ پورے پنجاب کے کہنے کے اساتذہ میں ہائی کمان پہ موجود ہیں، ان کا بھی بڑا حافظہ تھا. ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ آخری دنوں تک نا بیماری میں بھی ان کا اتنا تیز حافظہ تھا کہ وہ اخبار پڑھنا چھوڑ گئے تھے. کہتے ہیں کہ میں اخبار پڑھتا ہوں تو پوری کی پوری سطریں اور لائن اور پیراگراف میرے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ وہ مجھے کو پڑھا کے ادھر رکھے تو میں سارا سنا دوں. تو یہ خدا داد چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے اساتذہ میں اپنے میں دیکھی ہے ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں. یہ تقوی کی وجہ سے بھی اور عمل کی وجہ سے. جی جی جی. اچھا آپ نے اساتذہ کا تو ذکر کیا، آپ کے ساتھ جو طلباء تھے یا آپ کے کولیگز تھے ان میں کوئی اچھے مقام پہ جو شخصیات پہنچی ہیں وہ کون کون سی ہیں، یا کن کے ساتھ آپ کی اچھی رفاقت رہی ہے؟ اچھا ماشاءاللہ جی کافی دوست ہیں، لمبی لسٹ ہے. تو سندھ میں تو اپنا مولانا محمد حسین ظاہری صاحب، جی جی میری ان سے ملاقات ابھی اکاڑے میں ہوتے ہیں. اکاڑے میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ حافظہ اللہ تعالی. وہ کافی شاہ صاحب سے ہم سے بھی زیادہ استفادہ کیا انہوں نے، اور سینئر اسٹوڈنٹ تھے. میں نے تو چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا
اچھا ٹھیک صحیح ہے، صحیح. اور جب بخاری کی کلاس ہوتی اور بعد میں جو بھی کلاسیں ہوتی نا تو اسے ریکارڈ کر لیا کرتا اور بعد میں 2 3 4 بار سنا کرتا کہ جب ایک اتنا بڑا فاضل اجل شیخ العرب والعجم گفتگو کر رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، علمی نکتے دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر تفسیری پہلو اور شرح کے حوالے سے کئی پہلو آ رہے ہیں، اور پھر اسماء و رجال کے حوالے سے کبھی گفتگو ہو جاتی ہے، تو وہ سارے کا سارا ایک نشست میں بیٹھ کے ازبر کرنا گھنٹے 2 گھنٹے میں مشکل لگتا، تو پھر ریکارڈ کر لیا کرتی، اور کافی ریکارڈنگ میری ان کے پاس پڑی ہوئی تھی شاہ میرے پاس شاہ صاحب کی، تو میں 3 4 بار جب سنتا تو ان میں سے پھر کچھ نہ کچھ. اچھا شاہ صاحب نے طلباء کے لیے میں ایک کلیہ عرض کرتا ہوں، جب ہم مطالعہ کرتے تھے نا تو کبھی ڈسہارٹ ہو جاتے کہ یاد کیوں نہیں ہو رہا ہے اتنا، تو فرماتے کہ اگر یہ آپ نے 10 صفحے پڑھے ہیں نا، 10 صفحہ کا مطالعہ کیا ہے 10 بار بھی، اور آدھا صفحہ بھی آپ کو یاد رہ گیا تو آپ کامیاب ہیں. آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ میں نے 10 صفحے پڑھے ہیں اور 10 کے 10 ہی مجھے یاد ہو جائیں؟ میں نے کہا ایک کتاب کو 10 بار پڑھو، وہ کم از کم آدھی آپ کو یاد ہو جائے گی، اور آدھی سے کم بھی یاد ہو تو آپ سمجھے کہ آپ نے اپنا اصول علم اس میں سے یعنی کہ پوری کتاب میں سے ایک پاؤ بھی یاد ہو جائے تو پھر بھی. ہاں جی ہاں جی صحیح. یہ ایک حوصلہ دینے کا طریقہ تھا. بڑی بات ہوتا بھی ایسا ہی ہے. جس چیز کو اب میں کئی دوستوں کو بعض میسیجز ہوتے ہیں کرتا ہوں، یا آنسر کویسچن کا ہمارا گروپ چلتا ہے، اس میں کافی چیزیں ہزاروں کے حساب سے کویسچن آنسر ہوں گے، تو میں کوئی کویسچن اس طرح ہونا تھوڑا جو کریٹیکل سچویشن کا ہے تو میں نیچے لکھتا ہوں کہ اسے کم از کم 4 بار پڑھیں. آپ جس طرح زندگی رواں دواں ہے اس حوالے سے تو لوگ پڑھتے ہیں اور کہتے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا پڑھا نہیں ہے، پھر پڑھیں 2 3 بار پڑھیں، سمجھ آ جائے گی. اور پھر بھی کوئی اگر نقطہ سمجھ نہ آئے تو فون کر کے پوچھتے ہیں، تو وقت اب سمجھ آ گئی ہے واقعی پہلی بار تو اس کا آنسر سر سے گزر گیا، دوسری بار آدھا سمجھ آیا، تیسری بار پونا، چوتھی بار سارا سمجھ آ گیا. تو جس چیز کو بھی آپ اصبر کرنا چاہتے ہیں، کلیہ اور قاعدہ اس کا یہ ہے، اسے ریپیٹڈلی پڑھیں، خواہ وہ ترجمہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل اصبر ہو جائے گی آپ. اچھا شیخ، ابھی ماشاءاللہ جس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں بہت بڑا ادارہ ہے، اور پھر اس کو آپ نے نام بھی بڑا اچھا دیا، امام بخاری انٹرنیشنل یونیورسٹی. ہم جب بچپن میں اس کا بہت نام بھی سنتے تھے، ایک ہائپ تھی بہت زیادہ. تو یہ ادارہ کیسے بنا، کیسے مارز وجود میں آیا، اور آپ نے یہ بنایا، کس طرح اس کا خیال آیا؟ جی اصل میں 1994 میں بار یو کے تھا، اور وہاں ایک جگہ پہ دوستوں نے مجھے زور لگا کے اپنے سیٹل کروا دیا کہ آپ نے ادھر ہی. تو بڑے دوست محبت کرنے والے ہیں، آپ جو سینٹر وہاں بنائے ہوا دوستوں نے وہاں شیفیلڈ میں ماشاءاللہ دعوت کا کام کرتے ہیں، تو روزانہ کالز آتی ہیں، رابطے ہو رہے ہیں کہ واپس آ جائیں، کہیں پاکستان میں پروگرام چل رہے ہیں، ادھر ہی نہ آپ ٹھہر جانا. تو ماشاءاللہ وہاں بھی بہت اللہ کے لیے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو میں 1994 میں وہاں ایک جگہ ایک ادارے میں سیٹل ہو گیا، مانچسٹر کے ساتھ ہی مضافات میں راسٹیل کا علاقہ ہے، وہاں حاجی ریاض الحق تھے، تو بہت ہی محبت کی انہوں نے، جگہ بھی دی، کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا، اور بھی جو ہوتا ہے سارا. تو یہاں ڈپٹی باغ چونکہ میں خطبہ دیا کرتا تھا حکیم صادق سیالکوٹی کی مسجد میں، یہ چھوڑ کے گیا تھا، تو وہ یہاں سے صدر صاحب جو تھے چودھری اسلام صاحب اور شیخ جوید صاحب، وہ ادھر پہنچ کے میرے پاس، تو وہ ان کے ساتھ تھوڑی تلخی سی ہو گئی ان کی کہ آپ نے ایک مرکز بے آباد کر بے آباد تو نہیں، بس رونق کم ہو گئی ہے. مسجد بے آباد تو کبھی نہیں ہوتی نا، اللہ کے گھر آباد ہی رہتے ہیں. کسی کے بیمار ہو جانے سے، دنیا چلے جانے سے یہ رکتے نہیں جاتے، الحمدللہ کام چلتا رہتا ہے. لیکن اپس ڈاؤن شیب و فراز تو پھر شخصیات سے بھی آتے ہیں نا، جماعتوں میں بھی، مدرسوں میں بھی ایسے. تو بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے جس کو دی ہوئی ہو. تو بہرحال ان کا انکار تھا اور ان کا اصرار اس پہ غالب آ گیا، اور پھر وہ مجھے انہوں نے وعدہ کر، میں نے کہا کہ چلو میں آ جاتا ہوں. تو ان کے واپس آ گئے، 2 مہینے بعد میں بھی واپس آ گیا، دوبارہ مسجد جوائن کر لی. تھوڑا عرصہ ادھر گزارا تھا میں نے، چند ماہ ہی گزارے ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہی پھر میں نے سوچا کہ وہاں سے چونکہ عصری علوم کے حوالے سے بہت سی چیزیں وہاں ادھر دنیا کے اس کونے میں سفر کرنے کے بعد میرے ذہن میں آ گئی تھی کہ سکہ رائج الوقت جو ہے چلتا وہی ہے. اگر رائج الوقت سکہ نہ ہو، صحابہ کاف کا بھی ہو، تو وہ نہیں چلتا. کہ جائیں بازار میں تو وہ ڈال دے پکڑے جائیں گے. تو وقت کا جو سکہ ہے وہ اصلی علوم ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب دینی علوم کے ساتھ ساتھ اصلی علوم کا امتزاج، کمبینیشن قوم کو دیا جائے. تو اس قدر کامیاب ٹھہرا کہ اب میں 27-28 سال پرانی بات کر رہا ہوں، جب 2000 کہہ لیں کہ 2000 میں سٹارٹ کر دیا تھا، اس میں آج سے 24 سال ہو گیا.
تو اس قدر ادارہ کامیاب ہوا کہ یہاں ہمیں یعنی فوج میں سے بڑے بڑے آفیسر کی سفارشیں آتی تھی، علماء کی ہمارا بچہ داخل کرنے وہ کر لیں، اور میرا خیال ہے 400-450 اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں تھا، ڈے اسکالر بھی تھے، اور روڈ پہ اپنی بسیں بھی چلتی تھی، بڑا عروج تھا۔ اچھا، امام بخاری یونیورسٹی کی بسیں چلتی تھی؟ اپنی بسیں بھی ہماری چلتی تھیں، اور بڑا سیٹ اپ تھا، اور کروڑوں پہ سال کا خرچہ تھا اس دور میں، اس دور میں کروڑوں خرچہ تھا۔ تو ماشاءاللہ میں نے بورڈ آف ٹرسٹیز بنایا، اس میں ساتھی میرے جو تھے معاونین انہوں نے اس میں تعاون کیا، الحمدللہ میری ذاتی ڈونیشن بھی، والد صاحب کی جتنی تھی وہ الحمدللہ ہم نے یہاں کوشش کی، اب بھی کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو خلوص تھا تو کام چلا، آگے بڑھا، اور کامیابی نے قدم چوم لیا ادارے کے، اور یہاں سے میرا سینکڑوں کے حساب سے یہ ہمارے جو اس وقت طلباء ہیں وہ اساتذہ بنے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، دوسرے ملکوں میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ادارے اپنے اپنے کالج بنا لیے ہوئے ہیں، یعنی ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، سینکڑوں میں۔ پڑھے تو ہزاروں ہوں گے نا، آئے چلے گئے، کوئی 2 سال میں چلا گیا، کوئی جلدی بھی چلا جاتا ہے، مسائل کے ریل بھی ہوتے ہیں، مالی مشکلات بھی ہوتی ہیں، طلباء آتے تو بہت ہیں، لیکن پھر اللہ جنہیں منتخب کر لے، پھر ہر مکتبہ فکر کے لیے ہمارے اس ادارے کے دروازے کھلے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اگرچہ ایک اہل الحدیث کا ادارہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لکھا پڑھا معاملات یہاں کی منقولہ غیر منقولہ جو بھی پراپرٹی ہے وہ ہمارے الحمدللہ سلفی منہج اہل حدیث کی ہے الحمدللہ، اور یہ بات کہنا مجھے کوئی یاد نہیں ہے، اور لکھا پڑھا سب کچھ یہی ہے۔ لیکن اگر ایک مسجد ہو نا، مثال کے طور پر بڑے اچھے پولائٹ امام ہوں، کچھ بھی ہو، ہم ان کی مسجد میں چلے جائیں، ہم کیا آپ سے بہتر تقریر کر سکتے ہیں، آپ سے اچھا مینج کر سکتے ہیں، آپ ذرا مسلے سے 2 منٹ ادھر ہو جائیں تو کوئی بھی جگہ نہیں دیتا نا، یہ سسٹم ہی نہیں ہے، سسٹم میں ایسے ہوتے ہی نہیں ہے، تو ایک سسٹم ہے جس کے تحت یہ سارے جو اپنے اپنے مسالک پہچان ہوتی ہے ہر بندے کی۔ تو اس حوالے سے ہمارا اس ادارے نے اتنی ورکنگ کی، قوم میں اتنے نو نہال ماشاءاللہ ان کو دعوت دین اور دنوی علوم کے حوالے سے اتنا آگے چلایا۔ پھر ہماری پنجاب یونیورسٹی کے بچے اپیئر ہوتے تھے، یونیورسٹی آف گجرات سے اپیئر ہوتے تھے، اور بھی دیگر یونیورسٹیز ہوں، اور خیبر سے کراچی تک آپ کہہ سکتے ہیں طلباء تھے، شمالی علاقہ جات یا بلتستان سے ہمارے بڑے اسٹوڈنٹ۔ یہ ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھی؟ ایفیلیشن تو اپلائی کیا ہوا تھا ہم نے، لیکن اس میں کچھ اس وقت میں مشکلات آئیں، اور پھر ہمارے بچے ساری تیاری ادھر کرتے تھے، اساتذہ موجود تھے، اور پھر ڈائریکٹ جا کے وہاں داخلہ لے کے یونیورسٹی میں کر لیا کرتے تھے۔ آگے ہم انشاءاللہ وہی سیٹ اپ ایفیلیشن والا وہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہو سکے تو کسی یونیورسٹی کے کیمپس ساتھ لیں گے، ساتھ دینی علوم کو کمبائن کریں گے۔ اگر وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو منظور ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تو کم از کم کانسٹیٹیوٹ کالج بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایفیلیشن چھوٹا مرحلہ ہوتا ہے نا، ایفیلیشن تو اینی باڈی لے سکتا ہے نا، کوئی بھی لے سکتا ہے، رولز کو فالو کرتے کرتے وہ ایفیلیشن لے لے۔ اگرچہ وہ اتنا آسان نہیں ہے کالج بنانا، اس کے لیے اتنی پراپرٹی چاہیے، اتنی لینڈ چاہیے، اتنے جناب ایڈمن چاہیے، کلاسیں چاہیے، پھر اتنا سارا سیٹ اپ۔ لیکن کانسٹیٹیوٹ کالج میں یہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ گویا کہ وہ یونیورسٹی ڈائریکٹ امتحانات لیتی ہے، اور ان کے برابر ہمارے مماثل ان کے آفس ہمارے آفس میں ہوتے ہیں، اور جس طرح ڈگری ایشو کرتی ہے، ہاں جس طرح پرو وی سی ہمارا بیٹھے پرو وی سی ان کا بیٹھے گا، تو اس طرح کا اس میں کانسٹیٹیوٹ کالج میں سسٹم ہوتا ہے، تو اس سے گویا کہ ایک پورے کا پورا کیمپس یہاں منتقل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ادارہ سارے کا سارا قانونی طور پہ اور جیسے مالکانہ حقوق اونرشپ کے حوالے سے وہ جماعت اور مسلک کرے۔ تو شیخ یہ پھر اس میں پہلا بیچ کب نکلا؟ اچھا جی، پہلا اور اس میں کون کون سی شخصیات تھیں جو طلباء میں؟ بڑا شاندار ماشاءاللہ کویسچن آپ کا، اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا کورس تھا 6 سالہ۔ ویسے تو درس نظام کے کورس جو رائج الوقت تھا، اور اب بھی تھوڑا ہے، وہ شارٹ کیے ہیں کورسز کئی لوگوں نے مدارس میں، تو 8 سالہ کورس ہی چلتا ہے نا درس نظام جس کو کہتے ہیں، تو اس میں ہم نے اسے 2 سال کم کی، 6 سالہ کیا، اور میٹرک کے بعد اسٹوڈنٹ لیا کرتے تھے، اور میٹرک کے بعد اسٹوڈنٹ 6 سال ہمارے پاس پڑھتے، 6 سال میں انہوں نے ماسٹر ڈگری بھی کرنا ہوتی ہے، اور ساتھ عالم دین بھی بننا ہوتا ہے۔ تو جب وہ مستخرجین میں ہوتے یہاں، تو مستخرجین میں سے وہ سند ہماری جامع امام بخاری کی انہیں ادھر سے ملتی،
اور باقی یونیورسٹی ایگزام بھی ان کے پاس ہوتی. بہت سے بچے اوپر نہیں جا سکے, 2 سال انہوں نے ایف اے کیا اور ساتھ 2 سال درس نظامی پڑھا, پھر 2 سال کے بعد انہوں نے بی اے کر لیا, 4 سال درس نظامی پڑھ گیا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے علماء سے آگے نکل گئے کیونکہ انہوں نے بی اے بھی کر لیا, دین عصری علوم بھی اس میں گریجویشن ہو گئی, اور اس کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ 4 سال میں بڑا سیکھا, ترجمہ تفسیر قرآن یا عبارت. ہم تو یہ کہتے ہیں اب کہ عبارت پڑھنی آ جائے نا بندے کو صحیح طور پہ, وہ اجرا کر سکے, اور اس میں ہم زراعتی وغیرہ تعلیات یہ چیزیں سارے پڑھایا کرتے ہیں, تشریحات زراعتی. تو اگر وہ 2 سال بھی 3 سال بھی اچھی طریقے سے لگا لیے جائیں تو پھر آگے مطالعہ ہے, وہ مطالعہ آپ کو جتنا وسیع ہوگا آپ وہ علم کے میدان میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس بیچ میں ماشاءاللہ 20 کی تعداد میں بچے فارغ ہوئے تھے, اور پھر اسی طرح ہر سال پھر وہ نکلتے گئے نا, اس طرح وہ جس طرح سرکل بن جاتا ہے نا, تو پھر پیچھے میٹرک میں آتے آگے چلے جاتے, میٹرک میں آتے آگے چلے جاتے, تو لمبا عرصہ ماشاءاللہ سلسلہ جاری ساری تک. تو پہلے بیچ میں کوئی قابل ذکر شخصیت؟ پہلے بیچ میں ہمارے حافظ عتیق الرحمان صاحب ہیں, لاہور میں ماشاءاللہ دعوت کا کام کر رہے ہیں, پروفیسر نصرت علی صاحب ہیں, اور یہ ہمارے پروفیسر حافظ زبیر صاحب ہیں. وہ سارے پروفیسروں کی لمبی لائن ہے ہماری, لیکچرار ہیں. تو وہ ماشاءاللہ یہ ادارہ بھی آپ سب دیکھتے ہیں, زبیر صاحب 20 سال ہوئے ان کو ادھر پڑھا بھی ہے, اور اب سارا مینج بھی یہ کرتے ہیں میری موجودگی میں. اور بھی ڈاکٹر عبدالرحمان صدو صاحب ہیں, وہ یونیورسٹی آف گجرات میں لیکچرار ہیں, وہاں پڑھاتے ہیں. اور بھی مجھے بڑے سے نام, ویسے یہ سوال اگر مجھے پہلے پتا نہیں لسٹ رکھ لیتا, بہت سے میرے طلباء سنیں گے, وہ کہیں گے کہ ہمارا تو بڑے بڑے کوئی کسی فیلڈ میں ہے, کوئی ایلیٹ فورس میں ہے, کوئی جناب وکیل ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, مختلف ماشاءاللہ فیلڈ میں. شیخ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو عروج بہت زیادہ دیا, اس کے بعد کچھ مسائل کا بھی ادارہ شکار ہوا, اس کی کیا وجوہات تھیں؟ مسائل کا شکار آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی کسی مسجد میں, مدرسہ میں, جہاں دین کا کام زور سے ہو رہا ہونا, تو یہ ہو نہیں سکتا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, امن سے بیٹھ جائے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان دشمن ہے, تم بھی دشمن سمجھ لو اسے. تو ہم اس معاملے یہ کمزوری دکھا جاتے ہیں, ہم سوئے ہوتے ہیں نا, وہ جاگ رہا ہوتا ہے. اس کی اسٹریٹجی اور پلاننگ جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے اس لحاظ سے. آدم علیہ السلام کو دیکھ فنسی آدم, اللہ تعالیٰ نے, تو یہ معاملات تو پھر چلتے ہیں, ہم انسان ہیں. تو اس میں پھر بعض اوقات کام کو کرنے میں بھی باہمی طور پہ دوستوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, اور وہ بڑے غیر محسوس طریقے سے شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو متفرق کیا جائے. تو اس میں اللہ کا حکم تو یہ ہے فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین, لیکن یہ حوصلے والے لوگوں میں ہوتا ہے. بہرحال اس وجہ سے باہمی معاملہ تھوڑا ہوا, اور اس میں یہ بھی شاید اتنی بڑی بات نہیں تھی, یہ ہو جاتا ہے مساجد میں, بالکل چلتے رہتے معاملہ. لیکن ہیں کواکب کچھ نظر آتی ہیں, کچھ بعض اوقات بار چیز بڑی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے, اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسے ہی 2-4 دوستوں کا مسئلہ, اور کچھ بھی نہیں, اور وہ بھی تھا ماضی کی بات. تو اب بحمداللہ تعالی کام جو ہوا ہے اس کے مقابلے میں اصل میں میرا جو صحت کا ایشو بنا نا, اس وجہ سے کوئی کام تھوڑا ڈاؤن ہو گیا. کیونکہ جب تک میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو بیماری میں بھی میں جب چھوڑ کے گیا تھا, یا حافظ زبیر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جان رہی ہوں گے, سارا یعنی ریٹن فارم میں چیزیں موجود ہیں ہمارے آفس میں. تو 331 طلباء تھے جب میں چھوڑ کے گیا ہوں بیماری میں, اور جب میں واپس آیا ہوں پھر ادارے کو دوبارہ سے ٹیک اوور کیا, اور دوبارہ سے پھر نشت ثانیہ کہہ لیں, ریکنسٹرکشن کہہ لیں, کرنے کی کوشش کی ہے. تو پھر چند گنتی کے طلباء تھے, یعنی 50 سے بھی کم ہو گئے. تو اس کیفیت پہ پھر پروفیسر سعید میر صاحب تشریف لاتے بار بار میرے پاس یوں کہ, تو کہنے لگے کہ اپنے ادارے کو دیکھو. تو پھر عزم کیا, ارادہ کیا, صحت ویٹ کر رہا زیادہ بہتر ہو جاؤں. تو یہ جو میرا ہیمریج ہے, اس میں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کی جو پروگرس چلتی رہتی ہے 18 سال تک. تو ابھی تو وہ عرصہ پورا نہیں ہوا, میں الحمدللہ کہتے ہیں 18 سال تک اس کے اثرات رہتے ہیں. اثرات تو فارغ رہتے ہیں. صحیح ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح یہ ہیمریج ہو جاتا ہے, یا بندہ ایک معذوری کی تھوڑی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے نا, ڈسیبلٹی وہ تو چلتی رہتی ہے.
وہ تو میرے نظر کا مسئلہ بھی ہے، ہائمنوپی اسے کہتے ہیں، لیفٹ سائڈ جو ہے یہ چلی گئی ہے ہیمریج میں، اور ہاف بلائنڈ والا معاملہ ہے. تو یہ چیزیں مجھے دور سے تو تھوڑی شاید صحیح دکھائیں، قریب میں آ کے آدھی نظر آتی ہیں. تو ہاف یہ حادثہ جو ہوتا ہے، تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں محتاجی سے کافی حد تک بچ گیا. تو اس میں پہلے 6 ماہ تو بندے کو، بلکہ سال 2 سال تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں، کیا صورتحال ہے. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ سب کے ساتھ آپ آئے تھے پتہ لینے کے لیے، پتہ ہی نہیں کون آیا کون گیا. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں بندے کو دکھاتا ہے اور پھر صبر کی توفیق بھی دیتا ہے. پھر جب ٹھیک کرتے ہیں نہ مالوس یسرا کا منظر ہوتا ہے، تو پھر اللہ شکر کی توفیق بھی دیتا ہے کہ یہ کیفیت تھی اور یہاں سے اٹھا کے میں نے تمہیں یہاں دوبارہ واپس لایا ہوں. تو اب ذرا پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو کے دین کا کام کرنا. اور ٹھیک ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، باتیں چلتی ہیں، معاملات چلتے ہیں. بعض اوقات میں آپ سب ایک بات عرض کرتا ہوں کہ زندگی میں جب بھی کبھی کوئی نقصان ہوا ہے نا، وہ جذبات میں ہوا ہے، اچھا، غصے میں ہوا ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ہے. تو وہ کمی بعض اوقات ہم لوگ کمزور ہیں، ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا اور لوگوں کو معاف کر دینا. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے امیر محترم میں بات تھی، کبھی بشری تقاضے کے تحت وہ بھی گرم سرد اوپر نیچے ہو جایا کرتا تھا معاملہ، لیکن وہ مجھے کہتے تھے، میں نے امیر صاحب سے پوچھا کہ معاملات اس طرح کے چلتے رہتے تھے، اس سے سیکھتے رہتے تھے. تو کہتے تھے کہ میں دل میں بات نہیں رکھتا. پنجابی کہتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے دکھ نہیں لاندہ. تو اس میں یہ ہے کہ موسموں کو دنیا دکھ تو دیتی ہے نا، دنیا اپنے موسموں کو تنگ کرتی ہے. آپ دین کا کام کر کے دیکھ لیں، پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ شہر جو ہوتا ہے، آپ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر آپ دین کا کام، خاص طور پہ کیونکہ ہم دینی القاب آپ کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، ادھر جو مسئلہ آتا ہے نا، جو بندہ ایک انفرادی کام اور امتیازی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، دنیا اس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ ویژنری ہوتا ہے، وہ اپنے ویژن پہ کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی خرابی والی بات ہے. اب افسر یہ بڑی رائٹ بات آپ نے کی ہے. اصل میں جو ہماری جماعتیں ہیں نا، وہ سرپرستی تو اداروں کی کر سکتی ہیں ایک لیبل پھٹی کے طور پہ، لیکن اگر آپ جماعتوں کا جو سسٹم ہے نا 3 4 5 سال بعد الیکشن کا، ان کو اس کے اندر جھونک دیں گے، ادارے برباد ہو جائیں گے. وہ کیسے کہ ایک بندہ مستقل طور پہ ہے ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے میں ناظم ہوں، 4 سال 5 سال کے بعد کو اور آ جائے گا، تو اس کا انٹرسٹ کیا ہوگا ادارے میں. تو اگر جماعتی لفظ ادارے کے اوپر بولا جائے میں اس کے حق میں ہوں. لیکن اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دیکھ لیں، ان سے پہلے احمد دیدار صاحب دیکھ لیں، پاکستان میں بڑی مثالیں علماء کی، وہ 1 مین شو ہی ہیں، سنگل ہی ہیں. ٹھیک ہے، جب کوئی بات کرے تو وہ بھی بیچارے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں ادارہ جماعتی ہے، تو جماعت ہی صحیح بھائی. لیکن اگر وہ سنگل ہیں، جس طرح دیکھیں نا اسلام کا سسٹم ہے، ایک امام ہے، اللہ جس طرح ایک امام چلا رہا ہے، اب ایک اللہ اکبر کے، دوسرا سمیع اللہ لمن حمدہ کے، تو معاملات تھوڑے مشکلات میں چلے جاتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے، شاید میرے اس بات سے بہت سے لوگ سنیں اور ڈس ایگری کریں، وہ کہے گا جی فلاں چیمبر آف کامرس ہے، وہ بھی تو نظام چلتا ہے، فلاں چیز ہے وہ بھی نظام. میں نے سارے نظام دیکھے ہوئے جتنے ان کے علامتی ہوتے ہیں، ان میں بھی ڈکٹیٹرشپ ہی ہوتی ہے اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو. ایگزیکٹلی. اور جو صحیح کام ڈکٹیٹرشپ والا معاملہ ہوتا ہے. اچھا اس میں آپ صاحب جو میں سمجھتا ہوں نا، یعنی کہہ لیں کہ آخرت کی خرابی والا معاملہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک بندے کو پتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایئر لائن کا میں چیف بن گیا ہوا ہوں، یا میں ڈرائی پورٹ کا یا چیمبر آف کامرس کا، تو اس میں کوشش کرے گا میں نہیں تو میرا فلاں فلاں بلڈ ریلیشن اس میں آ جائے، وہی ڈومینیشن پوزیشن میں اوپر رہنے کی کوشش کرتا ہے. فطری جو ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے، جی اس پہ پھر آگے آ کے مسئلہ یہ خرابی والا آ جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ووٹ کم ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر وہ پھر حصول اقتدار کے لیے 2 نمبری بھی کرتا ہے. وہ فارم 41 ہو 45 ہو، اس کو آگے پیچھے بھی وہاں کرے، جو بھی سسٹم ہوتا ہے، لوگوں کو ووٹ خریدتا بھی ہے. اور یہ تو بڑا گندا سسٹم ہے. میں تو اس ایسی جمہوریت کو پسند نہیں کرتا جس میں وہ جناب گھوڑوں بھی شرطیں لگائی جائیں اور بیچے جائیں. تو یہ سسٹم پھر جب نیچے اترتا ہے تو باہر بڑا ٹیپ ٹاپ ہوتا ہے اور نیچے سارا کام خراب ہوتا ہے. تو اللہ کا جو نظام ہے نا، ایک امیر ہے تو بس ایک ہی ہے، مشاورت ہوگی، ٹھیک ہے، وشاورہم فی الامر ہوگا، امرہم شورا بینہم ہوگا، ہم اس کے قائل ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب جس کا دل کرے امام کو ٹھپی کرا کے ادھر پھینک دے اور امیر کو ہٹا کے ادھر کر دے. یہ معاملہ ٹھیک ہے. اب سر مشاورت بھی تو اس سے ہی ہوگی نا جس کو کوئی عقل ہے. جی جی جی. اب ہر بندے سے تو مشاورت نہیں نا، جی 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 اس سے ہی ہوگی نا جس کو اس چیز کا فہم ہے، سمجھ ہے، کوئی ایکسپیرینس ہے.
یہ بڑی صحیح بات آپ نے کہی ہے کہ جو جس چیز کا اہل ہونا ہاں وہ اسی سے مشاورہ لی جاتی ہے. اب ہاں اب مثال کے طور پہ میں اگر دین کے حوالے سے ایک طالب علم چھوٹا موٹا کام کر رہا ہوں، کوئی دینی مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی آیت کا کوئی ترجمہ تفسیر کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، شان نزول کیا تھا، تو ہم تو آسانی سے عرض کر دیتے ہیں. اب ایک بندہ اٹھ کے ہمارے پاس یہ ورچی بھی کام کر رہے ہیں، فراڈ بھی ہیں، مالی بھی ہیں، تو مجھے اس کام پہ لگائے اور دینی مسئلے ان سے پوچھنا شروع کر دے تو وہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، یہ کام ان سے نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے، جو جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے. ہمیں دین بھی یہی کہتا ہے نا، جو جس چیز میں ماہر ہے. پھر دوسرا ہے کہ یہ جو آراء ہوتی ہیں، جو امیر ہوتا ہے وہ اصل میں اسلام میں ڈومینیشن پوزیشن میں اسلام نے اسے رکھا ہوا ہے. کیونکہ جب فرض کرے یہاں صاحب الرائے بھی لوگ بیٹھے ہیں، 10 شورا بیٹھی ہے، 50 لوگ ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، مختلف رائے رکھنا، وہ تو مٹانا کس نے ہے، ختم کس نے کرنا ہے؟ امیر نے. تو سب اتھارٹی دی اللہ نے. تو جب سنے گا سب کی بات تو اللہ سے ڈرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا، یار یہ 4 لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، 40 ٹھیک نہیں کہہ رہے. تو پھر اس لحاظ سے اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ تو دینگا مشتی رہے گی آپس میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو امامت کا یا پھر خلافت کا سسٹم رکھا ہوا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہی ہے. یہ لفظ ون مین شو معاشرے بڑا نٹوریس ہو گیا ہوا ہے، بدنام ہو گیا ہوا ہے. لیکن حقیقت میں ون مین شو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، ہم چنی مادی گرینیسٹ. اس کانٹیکس میں نہیں سمجھ جا رہا، اس کانٹیکس میں نہیں. لیکن اگر ذمہ داری کی سینس میں اس کو لیں، اگر وہ خود کو ذمہ دار بھی سمجھے یا مسئول سمجھے، تو مسئول سمجھے نا اپنے آپ کو، تو پھر اس کے باوجود اگر چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس سے کوئی ڈس ایگری کرتا ہے. تو میں نے امیر محترم کی وہ بات عرض کی ہے نا، کہنے نے چھوٹے چھوٹے دکھ میں بھی نہیں لاندہ، تسی بھی لایا کرو. الحمدللہ. تو اب سر کیا یہ چھوٹے چھوٹے دکھوں کی وجہ سے یا کوئی اسی قسم کے مسائل کی وجہ سے آپ کو برین ہیمریج ہوا؟ نہیں جی، برین ہیمریج چھوٹے چھوٹے دکھوں کی وجہ سے تو نہیں ہوتا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. شاید وہ بھی اس میں ٹینشن وغیرہ نہیں. ویسے میں یعنی اس سے پہلے ڈائبیٹک تھا. اچھا ٹھیک ہے. ڈائبیٹک جو ہے یہ شوگر کا مرض ہماری والدہ سے، اور کہتے ہیں کہ یہ والدہ کو والد صاحب کو نہیں تھا، تو ہماری امی سے بہن بھائیوں دیگر میں بھی یہ مرض آ گیا. تو اس کے ساتھ پھر ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، یہ 2 چیزیں اگر ہو جائیں نا تو UK میں کہتے ہیں کہ لیونگ ود وولف اینڈ لائن. ایک بندہ 2 بھوکے درندوں کے درمیان، ایک طرف شیر ہے، دوسری طرف بھیڑیا ہے. تو یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اگلا تھوڑا سمجھ جائے اور احتیاط کرے، کھانے پینے کی بھی، ادویات بھی ٹائم پہ لے، یہ وہ. تو اس حوالے سے اوور ورک بھی نہ کرے، ریسٹ کرے، ٹائم پہ کھائے، شیڈیول بنائے، سوئے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. امیونٹی انسان کی ویک ہو جاتی ہے. جب انسان کا امیون سسٹم ہی نیچے چلا جائے تو کوئی بھی بیماری سے پکڑ لیتی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ بیماریاں جو چل رہی تھیں ہلکی پھلکی میڈیسن ساتھ لیا کرتا تھا، لیکن دوڑ اتنی تھی کہ صبح اٹھنا اور کالج، پھر اس کے بعد مسجد، پھر اس کے بعد جماعتی مثال سیالکوٹ کی جماعت کو میں ہینڈل کرتا تھا ایز اے امیر. پھر کلیکشن امیر صاحب کے ساتھ جب وہ لاہور سے سیالکوٹ آتے تو میری ہی گاڑی میں یا کمیون کی گاڑی میں، تو خوشی غمی میں پھر پورا یہ کہہ رہے کہ رات کو 2 بجے گھر آنا، صبح اٹھ کے پھر چلے جانا، اور ٹائموں بے ٹائم سے کھانے پینے کا، اور اس میں کوئی احتیاط بھی اتنی نہیں ہوتی. پھر آج کل دور میں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھی جائیں دوست محبت کرنے والے، اس دور میں سب سے پہلے جناب بوتل لا کے رکھ، بوتل نہیں پیو تو ناراضگی کا اظہار کر. ایک باری پی لو، ایک باری پی لو، آج پی لو. رب ادخلنی مدخل صدق پڑھ کے پی لو. میں کہا جو مرضی پڑھ کے پیو، اگر آپ دروشی پڑھ کے دشمن کے ٹنگ کے آگے بھی کھڑے ہوں گے اڑا دے گا. تو بات یہ ہے کہ ترک الاسباب جہل، تو وہ کہتے ہیں اتنے پی لو، اتنے آگے چائے پی لو. تو چل رہا تھا. جو دوست بھی ملتا نا وہ کہتے ہیں یہ ہم ناراض ہے، پہلے اے کھاؤ نہ تھوڑے لیے کھانا منگوایا ہے. تو پھر اوور ایٹ جب انسان بامرے مجبوری بھی کرتا ہے، یا تو بائیکاٹ کر دینا، تو یا پھر تقیہ کرے، توریہ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. وہ بھی حوصلہ نہیں پڑتا یہ کہنے کا. بے روز ہو تو کہہ رہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سارے مسلمان بھائی ہیں، نان مسلم کو آیا نہیں ہے. توریت کی ہے کہ ضرورت پڑ کے ہم کر لیتے ہیں، کہیں پہ ضرورت ہو تو وہی اجازت ہے کسی حد تک. تو اس طرح پھر کھانے پینے میں بھی، سونے بیٹھنے اٹھے چلنے میں. تو یہ اصل بلڈ کے اندر نا وہ کہتے ہیں کولیسٹرول کی کمی ہے. HDL ہوتا ہے، LDL ہوتا ہے. تو جو LDL جو کولیسٹرول بڑا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے نا جب، تو اچھا جو ہے اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. لوبریکنٹ ہمارے یہ جو جوائنٹ ان کو چاہیے ہوتا ہے نا، چلتے ہی اس سے کولیسٹرول سے. تو اب وہ اس میں اب یہ میڈیکل سائنس ہی بتاتی ہے. اب تو اس کے اوپر بھی نئی تحقیقات آنی شروع ہو گئی ہیں.
تو جو ہماری غذائیں ہیں، خوراکیں ہیں، اور آرگینک فوڈ ہمارا ختم ہو گیا ہوا ہے. ہر چیز جو ہے مصنوعی اور کھادی اور سیٹ اپ سارا اس کے اندر جو آ گئی پروسیسڈ فوڈ آ گئی. ہاں پروسیس فوڈ جو ہیں ان کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں. میں تو الحمدللہ صحت مند ہی رہا ہوں. جب بیماری آئی ہے اس سے پہلے تو بالکل کوئی پتہ بھی نہیں تھا. میں یہاں سے کہہ لیں کہ مولانا عبدالوکیل خانپوری رحمہ اللہ انہوں نے مجھے دعوت دی. بڑی کانفرنس کیا کرتے تھے تو میں گاڑی میں دوستوں کو بٹھایا اور جناب گاڑی دبائی اور سیدھا وہاں چلا گیا. تو امیر صاحب یہ لوگ وہاں موجود تھے، یہ تو بائی ایئر گئے تھے، بڑا لمبا سفر ہے، تو تقریر کر کے تو واپس آنا تھا. تو 24 گھنٹوں کے اندر ہم وہاں پہنچے، رات کو اسپیچ کی، اور جب واپسی کے لیے میں آنے لگا تو امیر صاحب نے مجھے کہا کہ کیسے آئے ہیں؟ میں کہا گاڑی کے اوپر کون چلا رہے ہیں؟ میں کہا میں بہت زیادتی اچھی بات نہیں ہے، ان ٹھہر جو ایک دو دن. میں نے کہا نہیں، واپسی میں یہ میرے مسائل ہیں. وہیں سے 1 گھنٹے کے بعد اسپیچ کر کے تھوڑا کھانا کھایا، گاڑی چلائی، صبح واپس آ گئے. 16-17 گھنٹے مسلسل گاڑی چلتی رہی، اور میرے حال بے شمار 1500-1600 کلومیٹر سفر آنے جانے میں بغیر سوئے ہم نے کر لیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوا کرتی تھی. صحت تھی تو زور زیادہ تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ بندے کو ایک تو اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے، اوور برڈن نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. انڈر ایسٹیمیٹ کر لے بہتر ہے، وہ اچھا رہتا ہے. یہ نصیحت ہے. ہاں، انڈر ایسٹیمیٹ رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. لیکن یہ چیزیں افسر وقت کے ساتھ ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں. ویسے نہیں ہے. جب پختہ عمر ہو جاتی ہے نا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا کچھ سسٹم بھی ایسے ہے کہ پختہ عمر کے ساتھ بہت ساری چیزیں، گلے شکوے، یہ چھوٹے چھوٹے دکھوں کی بات نہیں، یہ خود ہی ختم ہو جاتے، غفور ہو جاتے ہیں. وقت اور تھا، وقت اور ہے. تلک الایام نداولها بین الناس میں اللہ کا نظام ہے، اور دلوں کو پھیرتا ہے. دن آتے بدلتے آتے جاتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ انسان کو مین بات یہ ہے کہ آن لائن اپنے اللہ سے رہنا چاہیے. تو شیخ آپ کا بہت زیادہ وقت گزرا امیر محترم ساجد میر رحمہ اللہ کے ساتھ، اور آپ ان کے شہر سے بھی تھے، پھر ان کے ساتھ جماعتی بھی آپ کی نظم کی وجہ سے وابستگی رہی. تو کس طرح ان کے ذاتی معاملات کو پایا آپ؟ جی، ذاتی معاملات میر صاحب کے بڑے صاف اور شفاف تھے. بات لوگوں کو ان سے تھوڑا شکوہ ہو جاتا، انسان ہے نا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تباہ ہوتی ہے بندے کی، ایک بندے کی تباہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا اگلے دن کہ ایک تباہ جناب ابو بکر صدیق کی ہے، عمر فاروق کی ہے، عثمان غنی کی ہے، علی المرتضیٰ کی ہے، رضی اللہ عنہ مجمعین. تو اس میں بعض اوقات بندے کو اختیار نہیں ہوتا. تو میر صاحب ذرا اس حوالے سے کہ تھکے ہوئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، اور 4 بندے آگے دروازے پہ بیٹھ کے ہیں. کیا بات ہے جی، میر صاحب بس دعا سلام لینی ہے. تو وہ ان باتوں کہتے تھے کہ دعا سلام کے لیے ایک اور وقت بھی ہوتا ہے. کبھی اس طرح کی بات کرتے تھے، لوگ اسے بعض اوقات محسوس کر لیا کرتے تھے. تو اس طرح کے وہ لیڈر اور سیاستدان تو تھے نہیں. جس طرح کا میں نے دیکھا ہے کہ کام کسی کا ہو نہ ہو، لوگ جناب ہر ایک سے وعدے کرتے جاتے ہیں، سیاستدان ہاتھ ملاتے جاتے ہیں، ہر ایک کا ہاتھ چومتے جاتے ہیں. تو اس طرح کا انداز ہمارے امیر محترم کا نہیں تھا، اور ہونا چاہیے بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ ذرا شاہانہ طبیعت سے ہاتھ سے رکھتے تھے کہ سب سے پہلے اپنا ریسٹ معاملے یہ وہ. تو اب میرے بچے مجھے اس طرح کہتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ ذرا تھوڑے امیر محترم کو فالو کریں. آپ کو رات کو اٹھاتا ہے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، دن کو اٹھاتا ہے بھاگ جاتے ہیں. اس چیز نے آپ کی صحت پہلے بھی متاثر کی ہے. امیر محترم نے ماشاءاللہ بڑی عمر پائی ہے، اور ماشاءاللہ بھرپور پائی ہے، اور زندگی میں بڑا دعوت کا کام کیا. ملک سے باہر بھی رہے ہیں، غالباً نائجیریا میں 10 سال انہوں نے پڑھایا بھی ہے، اور پوری دنیا کے سفر بے شمار ہوں گے، سفر نامے ان کے آ جائیں گے. بڑے لمبے چوڑے سفر کیے ہیں. تو صحت کے ساتھ ہی معاملے ہوتے ہیں نا. تو یہ آخری حصے میں آ کے 1-2 سال پہلے ان کا کمر کا مسئلہ ہوا ہے. میں راستے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ امیر محترم کی خوبی تھی کہ ہم نے ہائے نہیں ان کے منہ سے سنی تکلیف میں بھی. یعنی گھر میں معاملے ہوں گے ان کے، لیکن کبھی ہوتا ہے نا بعض اوقات علماء ہمارے تھک جاتے ہیں اور آ کے بیٹھ کے گاڑی میں، اف بڑی گرمی یار، بہت تھک گیا ہوں میں، منو دباؤ ذرا کرتے ہیں نا. لیکن امیر صاحب کا معاملہ ایسا نہیں دیکھا. سخت ہم نے جب علامہ احسان شہید رحمہ اللہ غائبانہ جنازہ پڑھا لاہور میں، تو اس کے بعد وہ بڑا ہنگامہ ہو گیا، توڑ پھوڑ شروع کر دی. کچھ لوگوں نے باہر سے آئے ہوئے تھے، ہمارے یوتھ نے نہیں کیا، ہم خود دیکھ رہے ہیں. تو توڑ پھوڑ کروائی گئی جیسے بھی. تو لاٹھی چارج بڑا سخت ہوا، بہت سخت لاٹھی چارج ہوا، اور اس میں بڑے سے لوگ زخمی بھی ہوئے.
الحمدللہ کیجولیٹی تو نہیں ہوئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ میر صاحب کو اکیلے مار کھاتے ہوئے، اور پولیس ان کے اوپر ڈنڈے چلا رہی ہے. اچھا بے شمار 4-5 لوگ اکٹھے میر صاحب کو، آپ نے خود دیکھا؟ ہاں شیل لگے ہوئے ہیں، اور گئے تھے نوجوان ہمارے آگے، ان کو اتنا سخت پیٹا کہ جناب وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. مارنے کے لیے اب 10-20-50 گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، لیکن امیر صاحب جگہ پہ کھڑے ہیں، چوٹیں لگ رہی ہیں. اور سیالکوٹ میں ایک دفعہ ایک تحریر میں ہم نے اکٹھے کام کیا، وہاں بھی امیر صاحب کو کافی چوٹیں لگی اور قمیض پھٹ گئی اور پیچھے سے خون تک نکلنا شروع ہو گیا. اور کئی دن تک اس حادثے کے بعد امیر صاحب سیدھے سو بھی نہیں سکے، لیکن کبھی انہوں نے یہ کہا میرے ساتھ یہ ہوا اور میں نے یہ کیا. وہ ہم والی بات کرتے تھے، ہم والی بات کرتے تھے، ہم ایسے کر لیں گے، ہم ایسے کرتے ہیں، یا الحمدللہ ہم نے ایسے کیا. کبھی شاید میں کا لفظ ان کے منہ سے نکلا بھی ہو، لیکن میں نے اکثر اوقات نوٹ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے کام کا کریڈٹ بھی اپنی جماعت کو اور ساتھیوں کو دیتے ہیں، ان کا کریڈٹ خود اپنے اوپر نہیں لیتے، اپنے جولی میں نہیں ڈالتے. تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے نا، لیڈر میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کام تو اس نے کیا، اللہ کے لیے کیا. اللہ کے لکھنے والے اگلے دن وہ کسی نے پوچھا تو وہ کہنے لے لا یضل ربی ولا ینسا، میں کیا بتاؤں، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ میرا رب ڈی ٹریک ہوتا ہے. میرے رب کو تو سب کچھ یاد ہے، اور جب اللہ کو سب کچھ یاد ہے اور اس کے لیے بندہ کر رہا ہے، تو پھر دین کے لیے آنے والی اپنی تکلیف کو بندہ ٹیبر کارڈر کی طرح لوگوں کے سامنے پھیلانا شروع کر دے. کیا لینا لوگوں سے؟ دنیا تو اپنے مسلموں کو زندگیوں میں تنگ کرتی ہے، بعد میں 4 دن بات کر بھی لے. زندگی میں جتنے بڑے بڑے علماء گئے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ خوش گئے ہوں، کہ بیچارے پریشان آ لی. بلکہ ائمہ کرام کی جب میں دیکھتا ہوں، ائمہ اربعہ کی، اس سے بڑے اللہ اکبر کبیرہ، ان کی ہسٹری تو جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ دین کا جس نے اتنا اعلیٰ کام کیا. اور یہ میں کہتا ہوں کہ ائمہ کرام میں سے سارے ہی قابل قدر ہیں، لیکن قابل صد احترام میرے لیے جو آئیڈیل شخصی ہے محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی. کوئی کہنے لگا اس نام پہ ادارہ رکھ لیں، اس کا نام مدینہ یونیورسٹی رکھ لیں، یہ رکھ لیں، وہ رکھ لیں. تو میرا ایک کہتے ہیں کہ محبت بہت اگلی حد تک تھی امام صاحب کے ساتھ. تو میں نے کہا میرا رشتہ دار تم سے نہیں ہے، اللہ قیامت کے رات سے لوگوں سے ملا دے گا. تو ان کے ہم رشتہ دار نہیں ہیں، بلڈ ریلیشن نہیں ہے، لیکن ان کے نام پہ ادارہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ وہ میرے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کا مجموعہ امت کو دے کے ہمارے اوپر احسان کر گئے ہیں. تو ہم ان کے نام پہ ایک ادارہ بنائیں گے جو دنیا میں اپنا دین کا کام کرے گا. شیخ اب نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے؟ مطلب ظاہر ہے آپ کے پاس دوبارہ ادارہ آیا، آپ ادھر آئے بھی ہیں، تشریف لائے ہیں. تو جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا اور پروگرام سے پہلے آپ کے اساتذہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم اس کو ڈاکومنٹیشن کروا رہے ہیں، دوبارہ سے اس کو منظم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ ادارہ میرے پاس دوبارہ نہیں آیا، شروع سے تھا اور رہا ہے، اب بھی ہے. بات صرف یہ ہے کہ بیماری کے دنوں میں کوئی صرف 4 سال اگر 1996 سے ادارے کی بنیادیں رکھی اور یہ ساری عمارتیں میں نے خود کھڑے ہو گئی بنائی ہیں، رات کو 12 بجے تک بھی اللہ توفیق دیتے تھے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے، ما توفیق الا باللہ. اس کی تعمیرات کا سلسلہ ہوا. یہاں علاقے میں جیسے لوگ بھی موجود تھے، رات کو چور ڈاکو آ جاتے، کیا کچھ ہوتا، تو ان کا مقابلہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے لیے کرتے کہ میرا معاملہ تو ہے ہی نہیں ہے، جس کا کام ہے وہ محافظ ہے. تو میری بیماری کے جو 4 سال نا صرف وہ میں جب ڈسٹرب رہا ہوں یا باہر رہا ہوں، اس کے اندر کچھ ساتھیوں نے کام کیا، اور پھر جس طرح جو کیفیت ہو گئی ادارے کی تھوڑا ڈاؤن ہو گیا، تو وہ خود بخود امیر محترم کو استعفیٰ دے کے چلے گئے. اور ان میں سے حیات ہے ماشاءاللہ، اللہ انہیں صحت تندرستی دے، رحم فرمائے، جزائے خیر دے، نیکیاں قبول فرمائے، کوتاہیاں ان کی معاف فرمائے. تو وہ یہ کہہ کے چلے گئے امیر محترم کی مسجد میں ایک اجلاس میں، یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ ہمارا فیلڈ یہ نہیں ہے، ہم بالکل نہیں چلا سکیں، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، آپ جس کو چاہیں دے دیں. انہوں نے کہا جس کو چاہیں کیسے دے دیں، تو ٹھیک ہے جو کام کر رہے ہیں اس سے تو اس کی ہوتی ہے تو پھر وہ آ جائے گا. تو ان دنوں پھر میر صاحب نے میرے ساتھ رابطہ شروع کر دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ جو 4 سال کا پیریڈ بھی اس میں گیپ آیا نا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی میرے پاس ہی تھا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے باعث سے ڈونیشن ریگولر اپنے ادارے کو ان دنوں میں بیچی. کیوں
کہ الحمدللہ بوٹا ایک لگایا ہوا اس کی وجہ سے کہ بھائی دوسرا دوست کام کر رہا ہے اور اس نے کوئی زید بازی والا معاملہ کیا، اب وہ ہے وہ کامیاب نہ ہو اور میں اس کو روٹیشن کیوں بھیجوں، اس دور کی رسیدیں بھی کٹی ہوئی ہوں گی۔ تو بات یہ ہے کہ جس کا دل سچا ہو، صادق ہو، وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرتا۔ پھر جس کا یہ اپنے بچوں کی طرح اس کو ادارے کو بنایا جاتا ہے نا اور پالا جاتا ہے۔ جی جی جی، تو ان دنوں میں بھی ریگولر ڈوریشن آتی رہی، یہ دیکھے بغیر کہ آگے کون کام کر رہا ہے، اللہ ان کو کامیاب کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن جس کا کام اسی کو ساجے، اس فیلڈ کے بندے نہیں تھے تو ان سے کام نہیں ہو سکا۔ یہ ان کا بڑا پان ہے کہ وہ بڑے محفل میں اعتراف کر کے اس چیز کا اٹھ کے چلے گئے۔ تو پھر دوبارہ سے میں نے، ہمارے بھائی ہیں میرے طارق میراج صاحب، انہوں نے لک آفٹر کی اس ادارے کی، پھر آگے کام کرنے والے چھوٹے بھائی بھی اور بھی ورکر بہت تھے۔ تو دوبارہ سے یہ کہہ لیں 2011 میں 12 میں باہر گیا ہوں، 13 14 اور 15 میں ادارہ واپس آ گیا، یعنی واپس آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ساتھی معذرت کر گئے۔ تو پھر میں نے وہاں سے بیٹھ کے سے سسٹم کو چلایا، تو میں اس کے بھی کچھ 6 سال بعد واپس آیا ہوں۔ جب آیا ہوں تو پھر سپیڈ اپ کی ہے، بلڈنگیں 30 سال پرانی تھی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ اپ دروازوں سے لے کے آگے پیچھے، یہ لاکھوں کا نہیں ہے سیٹ اپ، یہ کروڑوں کا ہے، بڑے سارے کھاتے میں کمرہ بنانا پڑے تو لاکھوں لگ جاتے۔ تو یہ اب اس کی رینوویشن کی جا رہی ہے، ری کنسٹرکشن ادارے کی ہو رہی ہے، وہ بڑے لمبے چھوٹے کھاتوں میں ہے، لیکن کون کرتا ہے؟ وہ مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ مالک بیٹھا ہوا ہے، وہ کر رہا ہے، توفیق دے رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ سسٹم اللہ چلائے گا۔ جو ساتھی کام کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے ان کے لیے دروازے اب بھی کھلے ہیں، آئیں محبت سے بیٹھیں بات کریں، تو انشاءاللہ یہ ساتھ جانے والی چیزیں تو ہے نہیں ہیں، آج میں ہوں کل کو اور ہے۔ ہم نے گھروں میں اپنے بڑے بڑے مال بنا کے بیٹھے ہوئے، ہم ان میں ایک کرایہ دار کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم تو رینٹ پہ ہوتے ہیں، کرایہ دار بدلے اور آگے پھر اور آگے، آج ہم یہاں ہیں کل کو اور ہوگا۔ ہمارے بڑے سارے ساتھ میں نام بھی نہیں لے سکتا، بڑے بڑے پیارے دنیا سے چلے گئے، شیخ الحدیث افضل علوی صاحب تھے، شیخ الحدیث اکرم شاہ صاحب گیلانی تھا، 18 سال 20 سال 22 سال تک کام کیا جن اداروں میں، آج وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ تو یہی ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، وہ کہتے ہیں انسان بلبلہ ہے پانی کا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل تیری باری ہے۔ تو ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو زندگی کے باقی دن ہیں، صحت والی زندگی جو اللہ نے دی ہے مجھے، اس میں سے صرف دین کی خدمت ہی کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک میرے دل کی آواز تھی، خواہش بھی تھی، بیماری میں ممبر کچھ اچھا کے لیے چھن گیا نا، بیماری میں کچھ اچھا کے لیے، تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ بھی تو ہی جانتا ہے کہ ممبر اور مصلی جو ہے نا، میں یہ نہیں چھوڑنا چاہتا، باقی دنیا کسی اور دیکھ مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ وہاں اللہ نے سارا انتظام کر دیا، ممبر بھی مصلی بھی، اب لگتا ہے کہ وہاں ہی خاتمہ ہوگا، یعنی ممبر پہ، یہ نہیں ممبر یہاں ہوں وہاں، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ممبر اور مصلی یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہاں کہیں کوئی چھوٹی موٹی کمی بیشی ہے اللہ معاف فرمائے، کیونکہ میں کل خطبہ جمعہ تھا میر صاحب کی عیدگاہ میں، مولانا ابراہیم میر صاحب، سعید میر صاحب کی قبر میرے ساتھ، تو وہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ اصل جو چیز دل میں خود بخود آ جائے نا وسوسہ، اس پہ انسان کو پکڑ نہیں ہے۔ جب اس وسوسے کو لنگران کرتا ہے، اپنی دل میں جگہ دیتا ہے، وہ کوئی بھی بری شے ہو، وہ عورت کا وسوسہ ایک انسان کے دل میں آ گیا، شیطان تو ڈالتا ہے، نماز میں بھی خنزر ڈال دے گا، لیکن وہ تھتکار بھی دے، اسے دور کرے، دفع کرے اس وسوسے کو۔ لیکن اگر اس کے اوپر امیدوں کے مال بنانا شروع کر دے گندی شے کے اوپر، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا، اس کا دل گندا ہو جائے گا، کلا بل رانا علی قلوب ما کانوا یکسبون، اس کا دل تباہ ہو جائے گا۔ تو اگر اس طرح کا کبھی کو خیال شیطان دل میں لاتا بھی ہے نا کہ یہ کام تم نے کیا، وہ کیا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نفس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، تو جانتا ہے میں دل میں اس بات کو ٹھہرانا ہی چاہتا، سوچوں امیدوں کے محل بناؤں اور پھر اس کے اوپر کو کتاب لکھ دوں، کسی کو انٹرویو دے دوں، میں یہ کر چکا ہوں، اللہ باللہ۔ اب یہ آپ جو انٹرویو کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ بڑے عرصے سے آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں، تو یہ پیغام ٹی وی والوں نے بھی مجھے حکمن کہا، آپ صاحب نے بھی، آپ لوگ بھی تشریف لائے، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن دل سے اگر کوئی بات پوچھتے ہیں کہ کوئی میرے اوپر کل کو پی ایچ ڈی کرے اور مقالے لکھے، اور جب میں خود کو لکھ کے کرا جاؤں، وہاں ہمارے ایک دوست ہیں کیمبرج میں،
تو انہوں نے زور لگا کے مجھے کہا کہ تھوڑی سی بایوگرافی اپنی دے دیں، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا. تو چلو ایک لحاظ سے آپ کا کام میں آپ کے کام کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنے اسلاف کو، بزرگوں کو، ان کی محنتوں کو بھول جاتے ہیں یا اگلی نسلوں تک شاید اس کو ٹرانسفر کرنا یہ لازم ہے، فرض کی حیثیت رکھتا ہے کہ میرے بڑے کیا کر کے گئے ہیں، کیونکہ بڑوں نے اچھے کام کیے ہیں تو پھر تو ان کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں بتانا چاہیے. اور اگر بڑے پدرم سلطان بوت والی بات ہے، بادشاہ لوگ تھے اور امت کو قہر میں ڈال کے گئے، ان کا ذکر نہ کریں، ضرورت بھی نہیں ہے. تو اچھی چیزوں کا ذکر کریں بھی. تو بایوگرافی انہوں نے مجھ سے مانگی تو میں نے انہیں ریٹرن تھوڑی سی بھیجی جو فیس بک کے اوپر موجود ہے. بس اتنا کچھ ہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ ریا خالی خلاف سے بچائے. یہ جو میں نے بات کی ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی وسوسہ موجود ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے. شیخ آخری سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ دنیا بھی مطلب ترقی یافتہ ملک ہے جدھر آپ یو کے میں ہوتے ہیں اور بھی دنیا کے ممالک میں گئے ہوں گے، ان کی آرگنائزیشنز کو دیکھیں، ان کے اداروں کو دیکھیں تو وہ منظم رہتے ہیں اور دن بدن گرو کرتے ہیں. ہمارے دینی اداروں کو دیکھیں تو خاص کر آج کل کی جو سچویشن ہے وہ 30 سال پہلے سے قدرے مختلف ہے کہ جو بڑی بڑی درس گاہیں ہیں شمول جدھر آپ تعلیم حاصل کرتے بھی رہے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ منظم نہیں ہے. ان میں اگر جائے تو بندے کو دکھ ہوتا ہے. طلباء کی تعداد ہی نہیں ہے. جی جی 5% طلباء ہے اگر کمپیئر کریں تو، یا اگر 5% میں سے بھی اتنا شوق و ذوق نہیں. تو یہ ایک تو مختصر آپ یہ بتا دیں کہ کیا وجوہات ہے کہ یہ ادارے دن بدن تنزلی کی طرف ابھی جانا شروع ہو گئے ہیں، افسا بڑا ہی نہایت، اور کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور کیا اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ ہم ان ساری پریشانیوں سے دور رہیں کہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں. اچھا اس میں وقت خاص طور پہ میں جو کہتا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا سکہ رائج الوقت کی بات کی ہے نا، دنیا میں ایک کہہ لیں کہ ایک دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہوئی ہے. پوری دنیا میں ایک ایسے ریولیوشن انقلاب سا آنا شروع ہو گیا ہوا ہے. اب اگر ہم پرانے اسلاف کی بات کریں، اس وقت بیٹھ کے امام بخاری کی یا ان کے استادوں کی، ان کے پیچھے کی بات کریں، وہ اب وہ وقت و دور نہیں رہا. پریکٹیکل نہیں لگتی شاید لوگوں کو، وہ پریکٹیکل نہیں لگتی، لیکن وہ تھی حقیقت سارے. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو اوور آپ نے بات کہی ہے نا کہ 5-10% طلباء رہ گئی ہوں دین کی طرف، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا پورے زور کے ساتھ مادہ پرست ہوتی جا رہی ہے، مادیت کے پیچھے، یعنی مٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہے. اور جو دینی علوم پڑھنے والے بچے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں نا کسی کا گھر کاروبار دوڑ لگی ہوئی ہے بس، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں بیٹھ کے 2-3-4 سال میرے ضائع تو نہیں ہو جائیں گے، بعد میں شاید مجھے کوئی مسجد بھی ملے کہ نہ ملے. ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان کا ایسا سسٹم نہیں ہے عرب ممالک سعودی عربیہ کی طرح کہ ایک بندہ ادھر ڈگری لے گا وہ اچھا امام اور اس کی طرح جناب ایک پروفیسر کے برابر ہوگی. یہ چیزیں چونکہ ہے نہیں ہیں. میں ٹی وی شوز میں کافی گیا ہوں، عامر لیاقت کے شو میں ایک دم مجھے سوال ہو گیا، کافی علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کرائیٹیریا ہونا چاہیے علماء کا ممبر کے لیے بھی کہ جس طرح پبلک سروس کمیشن بندہ جاتا ہے ایم اے کرتا ہے یا کوئی ڈگری لے کے آتا ہے آگے آتا ہے نا، یہاں کوئی ڈگری نہیں ہے، 4 حدیثیں 2 آیتیں پڑھی اور خطیب یا عالم اسلام بن گیا. تو بات یہ ہے کہ وہ کرائیٹیریا نہیں ہے، ایک تو اس وجہ سے امت پیچھے چلے گی. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کی بھرپور خدمت کریں. جب ان کے ظاہر ان کے بیوی بچے بلکہ ان کے بچے دوسروں سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اپنے 2 بچے بھی رکھے ہوئے ہیں اور ہمارا خرچہ گھر کا 2 لاکھ بھی مہینہ کم ہے اور اس کے 6-7 بھی بچے ہیں اور اس کا 10,000 روپے میں زیادہ لگتا ہے. تو یہ گویا کہ ایک الویہ ہے ہمارا سب کا. اس میں جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کے مسائل سنیں تو بہت سچے لگتے ہیں کہ ان اداروں کو اب سپورٹ کرنے والے لوگ نہیں رہے. تو اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ اس کے لیے، اس کے حل کے لیے کہ ادارے جس میں ان کی اپنی پراپرٹیز ہونی چاہیے، ان کے اوپر ذرائع وقف سسٹم ہونا چاہیے، جی ذرائع ہونے چاہیے، یعنی سورس آف انکم ہونا چاہیے. جب اچھی انکم ان کے پاس آئے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ لازم ہے کہ اپنے تمام ملازمین کو وہ فراخی دے، کشائش کے ساتھ وہ کام کریں لیکن ان کو فراخی ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. اب میں نے جو 30 سال پہلے خواب دیکھا وہ ڈریم کم ٹرو بنا، اور اس میں ہمارے وہ بچے جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں نا، ان میں سے کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے جو منتھلی لاکھوں نہ کماتا ہو. تو اس وقت ویژن یہ تھا کہ یہ بچے ایسے کر کے نہ کام کریں، ٹھیک ہے جی، ایسے کر کے کام کریں. اب یہ خطبات بھی ان میں سے کئی ایسی ہیں جو فی سبیل اللہ دیتے ہیں، تبلیغ کا کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اپنی گاڑی اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈال کے جاتے ہیں کیونکہ ان کا سیٹ اپ دوسری طرف چل رہا ہوتا ہے. تو یہی مقصد تھا نا، ایک تو دینی مدارس کو اس طرح توجہ کرنی چاہیے. ہمارا ادارہ
شاید پنجاب میں پہلا تھا، دوسرا تھا، یا اس سے پہلے بھی کو ہوگا سری لون کے والے سے. اب کئی لوگوں نے اسے کاپی کیا، مجھے کالز کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ادارہ ہم نے کاپی کیا اور ہم کچھ سروائیو کر گئے ہیں. جہاں طلباء 50 تھے، جب یہ 80 لوگوں کا سیٹ اپ شروع کیا ہے تو ہمارے پاس اب 300 طلباء ہو گئے ہیں. ایک تو یہ جو سکہ رائے الوقت ہے اسے آگے چلانا چاہیے سارے مدارس کو، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ معاونین میں جو کمی آ رہی ہے نا، ان کے پیچھے بھاگنے کی بجائے نا ادارے کے سورس آف انکم وہ بڑھانے کے لیے بھاگا جائے. کیونکہ آپ کسی بندے کو مطمئن نہیں کر سکتے، وہ صرف تعداد دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے، وہ کوانٹٹی دیکھیں گے، کوالٹی نہیں دیکھیں گے. حالانکہ کوانٹٹی کوئی شے نہیں ہوتی. ایک بہت زیادہ جی 500 طلباء ہیں، اگر ان سے 450 روٹیاں کھا رہے ہیں پھر کیا بنے گا؟ کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے 50 رکھیں، 100 بچہ رکھیں، لیکن کوالٹی دے. اگر وہ 50 میں سے 10 بچے بھی عالم دین بن گئے تو شاید آدھی دنیا میں دعوت کا کام کرنا شروع کر دیں. تو اصل میں اس میں کوالٹی ہونی چاہیے. بعد کی بات آپ نے کی ہے تو وہاں ادارے بھی جو ترقی یافتہ ہیں یا ترقی پذیر بھی ان میں سے کچھ ادارے ہیں، اس میں سے انہوں نے مادہ پرستی سامنے رکھی ہے. مثلا ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، کوئی آئی ٹی کا بندہ ہے، سائنٹسٹ ہے، طلباء کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ ہم سے پیسے لے لیں. گورنمنٹ امیر ہے تو ہم چونکہ مقروض لوگ ہیں، آئی ایم ایف ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ دیکھتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر ہم ادھر سے ادھر بھی نہیں ہل سکتے. ہمارے بلز جو ہیں وہ ان کی مشاورت سے طے کیے جا رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. وہاں کیا ہے کہ ان کے پاس سورس بہت زیادہ ہیں، اور عوام کے والے سے میں جو کمزوری کہتا ہوں ہمارے لوگوں کے اندر موجود ہے. لوگ کروڑ ارب پتی ہیں اور ٹیکس دینے کے ان کی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے. ٹیکس ادا کرنے چاہیے پھر ریٹرن ملے گی. یہاں یہ کہتے ہیں ہمیں ریٹرن نہیں مل رہی، ہم ٹیکس کیوں دے؟ بھائی بات ٹھیک ہے، دو گے تو ریٹرن ملے گی نا. ادھر پہلے لوگوں نے دیا ہے پھر ریٹرن ملی ہے، آپ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو اور مفت میں کہہ رہے ہو ہمیں ریٹرن ملے. تو وہاں ٹیکسز لوگ دیتے ہیں، اگرچہ بھاری ٹیکس ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. اور پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کرونا کے دنوں میں انہوں نے جس کی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بھی تھی کام کر رہے تھے نا، تو ان کو 50,000 انہوں نے یہ پاؤنڈز دیے. چھوٹے چھوٹے دکاندار بھی، یعنی انہوں نے ملینز آف ملینز پاؤنڈ لوگوں کو دے دیے ہیں کہ کرونا کے دنوں میں 2-4 مہینے آپ کا کام رکا رہا ہے. پھر بعد میں کام تھوڑا سلو بھی ہو گیا ہوا ہے اور لوگوں نے بے شمار پیسہ اکٹھا کر دیا. دکان سلو کر کے واپس کرتے جاؤ. واپس کرنا ہے 10 سال میں کرو، 20 سال میں کرو، بخاری نہیں بنایا. اسی طرح انہوں نے یہ سسٹم یو کے میں رکھا ہوا ہے کہ آپ کے 4 بچے ہیں، ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی آئی ٹی میں جا رہا ہے، کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے. تو اب والدین کے پاس 4 بچوں کو پڑھانے کے لیے یونیورسٹی کی بڑی ہائی فیس ہے، وہ دے نہیں سکتے ہیں. اب وہ ٹیکس یونیورسٹیوں پہ لگائیں گے، تمہیں اتنی انکم آ رہی ہے، چیک اینڈ بیلنس بڑا مضبوط ہے، ادھر ہمارے والا حساب نہیں، انڈر دی ٹیبل سب کچھ چل رہا ہے. تو وہ پھر اسٹوڈنٹس کو بولیں گے کہ اسٹوڈنٹس لون دیں گے، اور وہ لون جب دیا جائے گا اس کے اوپر کافی فتاویٰ پوچھتے رہے کہ اب انہوں نے لینا کعب ہے لون. دیکھیں شاندار بات آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ایک بچے نے 1 لاکھ پاؤنڈ لے لیا، یونیورسٹی میں پڑھ گیا. کہتے ہیں جب تم پڑھ جاؤ گے نا 4 سال 5 سال میں، آگے جا کے 3 4 5 سال کے بعد تمہیں جاب ملتی ہے، یعنی 10 سال ہو گئے تو 10 سال کے بعد جب تمہاری جاب لگے گی نا تو ہم اسے کٹوتی شروع کر دیں. ہمارا پیسہ لے کے ہمارے پیسے سے ہی پڑھو، پھلو پھولو، آگے بڑھو، اور اسی میں سے کٹوتی کراتے کراتے آہستہ آہستہ ڈاکٹر ہو تو تمہاری انکم اگر سال کی 1 لاکھ پاؤنڈ ہے تو اس میں سے 10,000 پاؤنڈ ہم ہی دیتے جاؤ، 90 خود لیتے جاؤ، تمہارا کام بن جائے گا. تو بے شمار لوگ لون لے رہے ہیں اور آگے چل رہے ہیں. اور اس میں اگلا کویشچن جو آپ کو بڑا اچھا لگے گا، کویشچن اور آنسر. کویشچن یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بندہ دے نہیں پاتا، ایسے بھی تو ہو جاتا ہے نا، جاب ہی نہیں لگی، ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی ایسا حادثہ آ گیا جس کے ساتھ کوئی ایسی مس ہیپ ہو جاتا ہے، ختم معاف. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی جاب شاب نہیں لگتی، دے نہیں سکتا اگر کوئی بندہ، تو اپنی کیفیت حقیقی طور پہ انہیں شو کر دے، ڈاکومنٹری پروف دے دے، ختم. ٹھیک ہے. تو یہ رستہ دنیا میں انہیں دیا، اور دنیا بھاگ بھاگ کے اس طرف جا رہی ہے. حالانکہ اب وہاں قدم رکھنے کو جگہ نہیں ہے. سارے یہ ڈنکیاں لگا لگا کے غیر قانونی طریقے سے وہاں لوگ انٹر ہو رہے ہیں. بڑے مسائل کا شکار ملک بھی ہو گیا ہوا ہے اور اب قرضوں میں گرتا چلا جا رہا ہے.
تو اس میں اب یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں کہ ادھر کچھ نہیں ہے تو ادھر یہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں. اور پھر دنیا کے لیے میں یہ بھی کہتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے جی بڑے بڑے علماء نے یہ فتاویٰ دیے ہوئے ہیں، سعد الحسینین رحمہ اللہ، شیخ بن باز، اور اس لیول کے بڑے بڑے عرب شیوخ جو محدثین کے لیول پہ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ نان مسلم کنٹری میں مسلمان کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ ٹھہر ہی نہیں سکتا ہے فتاویٰ ایسے. لیکن انہیں جو بتایا گیا اس سچویشن میں وہ اب اگر چرچز وہاں ہمیں وہ سیل کر دیتے ہیں نا، اپنی مسجد بنا لو اور گلی گلی مساجد بن رہی ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے، اگر سارے لوگ وہاں چھوڑ جاؤں گے تو ان کو آباد کون کرے گا؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہاں مسلمان کمیونٹی اب بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. شاید یورپ میں عیسائیت کے بعد دنیا کا دوسرا مذہب جو دین اسلام بنتا جا رہا ہے. اتنی بڑی اور کمیونٹی عیسائیت کے بعد یہودی، ہندو اتنے کوئی بھی نہیں ہے، سکھ وغیرہ، مسلمان ہی زیادہ. تو اب ان کی رہنمائی کے لیے کون ہے؟ اگر دین کا علم حاصل کر کے وہاں دینی ادارے مساجد بنا کے انہیں آپ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی تعلیمات سے آگاہ نہیں کریں گے تو وہ تو بالکل زیرو ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو دعوت دین کے حوالے سے اگر ایک بندہ یہ سوچ کے ادھر رہتا ہے، پھر اس کمیونٹی میں اس کی بیٹی اگر گائناکالوجسٹ بن جاتی ہے، اگر وہاں لیڈیز گائناکالوجسٹ نہیں ہیں، تو اگر بچیوں کو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ڈلیوری کے دوسرے وہاں ڈاکٹر ہینڈل کرتے ہیں اسے. کئی عورتوں کو ہیمریج ہو گیا ڈلیوری کے دوران تو پھر ڈاکٹر سارا معاملہ جا کرتا ہے. تو یہ بڑی ویلڈ سی بات ہے کہ اگر آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے، ڈاکٹرز بنائیں گے، تو ان کیسز میں آپ کی بچیاں ساری کی ساری آگے بڑھیں گی. تو گویا کہ یہ عقلی فکری اعتبار سے اسلام ہمیں دنیا کی ترقی سے نہیں روکتا اور وہ ہمیں اس طرف چلاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ہو تم دین کا کام کرو، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور ہم اس طریقے کو لے کے رحمت للعالمین کی کریمی، شان کریمی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماننے والے مانتے ہیں، جڑا کہاں چٹا ہے اس کا کوئی آ نہیں ہمارے پاس. جزاک اللہ شیخ محترم، آپ سے لمبی نشست رہی، انشاءاللہ بڑا فائدہ مند رہے گی ہمارے لیے بھی اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو آگے دونوں مطلب کہ دینی تعلیم کو بھی اور دنیاوی تعلیم کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو خوش رکھے، لمبی صحت ایمان والی زندگی دے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور ناظرین سے بھی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.